अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा है उसे आसान कर सकता है। हर किसी की लाइफ में अपनी तरह की स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स होती हैं। अपनी लाइफ को कभी किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर मत करें और हमेशा हमेशा ब्राइट साइड पे देखने की कोशिश करें। अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी लाइफ, अपने प्यारे, उन पर फोकस करें। ये मत देखिए किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है, किसी की और की लाइफ किस तरह की है। और हमेशा जब हम दूसरों की लाइफ पे देखते हैं, हम ना तो उनका हार्ड वर्क देख पाते हैं, उनके सैक्रिफाइसेस देख पाते हैं, ना उनकी स्ट्रगल देख पाते हैं। हम उनके सिर्फ सक्सेसफुल मोमेंट्स देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना काम किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। फिर चाहे वो पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमेशा अपनी लाइफ पे फोकस करें, दूसरों की लाइफ पे फोकस मत करें। बहुत आसान होता है किसी और की लाइफ को देखना और कहना कि इनके लिए तो सब कुछ आसान था। किसी के लिए भी कुछ आसान नहीं होता। हमेशा अपनी मेहनत और अपनी जिंदगी पर फोकस करने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले फैसलाबाद शहर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो 30 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर रहेगा 26 डिग्रीज। इसी के साथ यूवी इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, 7 है। और आप जब भी बाहर निकल रहे हो लाजमी तौर पे सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें और रीअप्लाई करते रहें थ्रू आउट द डे। हर 2 या 4 घंटे के बाद अपनी सनस्क्रीन को लाजमी तौर पर रीअप्लाई करें। इसके साथ एक ठंडे पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें। दिन की थ्रू आउट ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें। पिछले 6 घंटे में 44 मिलीमीटर बारिश फैसलाबाद शहर में हमने देखी है और आने वाले 24 घंटे में 8 मिलीमीटर बारिश अभी और एक्सपेक्टेड है। अगले हफ्ते में काफ़ी बारिश का स्पेल नज़र आ रहा है जो कि पूरे पंजाब में होगा। और फैसलाबाद शहर जो कि लास्ट वीक में पूरे पंजाब में बारिश देखने को मिल रही थी, लेकिन फैसलाबाद शहर में आपको बारिश नहीं देखने को मिल रही थी, वो डेफिनेटली चेंज हो गया है। और अब हमें फैसलाबाद शहर में काफ़ी कल के दिन से बारिश देखने को मिली है। इसका फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगी। इसके अलावा अगर हवा की बात करते हैं, 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। विजिबिलिटी 4 किलोमीटर से बिल्कुल हल्की सी हेज की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि वेदर थोड़ा सा आपको पता है रेनफॉल के बाद या वैसे ही जब इतनी धूप नहीं होती है, लोग थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं जब ट्रैवल कर रहे होते हैं। बहुत ध्यान से ट्रैवल करें, अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें और दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रखें। अवैस हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करते हैं रेलवेज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैडम आप मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बताएगा अवैस क्या सूरत हाल है आज रेलवेज की? बिल्कुल वापसी की वजह से में भी इजाफा हुआ है। शालीमार एक्सप्रेस जो है वो आज 3 घंटे 20 मिनट ताखीर का शिकार रही है और लाहौर से बरारस्ता फैसलाबाद कराची जाने पराक्रम एक्सप्रेस 3 घंटे 40 मिनट लेट रही है। कराची से बरारस्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 2 घंटे 30 मिनट लेट रही है और रावलपिंडी से बरारस्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट रही है। रावलपिंडी से बरारस्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट, मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे 35 मिनट ताखीर का शिकार रही है। लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस जो सुबह 9 बजे रवाना होती है वो आज 2 घंटे 30 मिनट लेट रही है और पेशावर से बरारस्ता कराची जाने वाली इमाम बाबा एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट लेट रही है। तो आज ट्रेनें औसतन जो है वो 2 घंटे 50 मिनट ताखीर का शिकार रही है। आज इसकी वजह से स्टेशन पर मुसाफिरों को इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। वैसे इसके अलावा ये भी जरूर बताएगा कि बारिश की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है उन मुसाफिरों पर जो या तो स्टेशन के ऊपर कुछ वक्त वेट करते हैं या फिर ओवरऑल ट्रेन की रवानी में क्या डिफरेंस आ रहा है बारिश की वजह से? आज बिल्कुल जब बारिश होती है तो उस वजह से ट्रेनों के औकात कार में एक वाज़ेह फर्क देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन की जो स्पीड होती है उसमें ट्रेन ड्राइवर की जानिब से वाज़ेह कमी की जाती है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या रोनमा ना हो सके। और इसके साथ साथ जब ट्रेन किसी भी प्लेटफार्म पर स्टेशन के पहुंचती है यानी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है या फिर टोबा या फिर रीजन के दीगर जो रेलवे स्टेशन हैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो स्टेशन के करीब जाते ही 10 किलोमीटर पीछे ट्रेन की जानिब से अपनी रफ्तार में वाज़ेह कमी कर दी जाती है बारिश की वजह से ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या रोनमा ना हो सके। और इसके साथ साथ जो स्टेशन के इंतजामी अमूर हैं उसमें भी जो है वो उनको महदूद कर दिया जाता है और ट्रेनों को रवाना करने के लिए जो है वो प्लेटफार्म पर आधा घंटा 1 घंटा खड़ा कर दिया जाता है ताकि बारिश में कमी की सूरत में ट्रेन की रवानगी को मुमकिन बनाया जा सके। तो बारिश की वजह से जो ट्रेनें आज से 2 हफ्ते पहले 1 घंटा तखीर का शिकार होती थी अब 3 से 4 घंटे तखीर पर पहुंच चुकी हैं
اور جس کی وجہ سے اسٹیشن پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ ریلوے کی جانب سے بھی مکمل طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں پنجاب بھر کے ریلوے اسٹیشن کو کہ بارشوں کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ٹرینوں کا شیڈول جاری کیا جائے اور تمام تر جو انتظامی عملہ ہے وہ متحرک رہے۔ بالکل اویس، یہ بھی ضرور بتائے گا، جب ہم فیصل آباد شہر کو دیکھتے ہیں جگہ جگہ آپ کو پانی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں اور اگلے ایک دن میں آپ کو کافی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کرتے ہیں اوور آل یہاں پر کوئی ڈرینیج سسٹم اچھا ہمیں نہیں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے۔ کیا اسٹیشن کا جو راستہ ہے اس کے تھرو جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بالکل مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ٹریک کے گرد و نواں جو بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، بالخصوص فیصل آباد میں نشاط آباد کا جو پل ہے اس کے نیچے جو مکمل ٹریک ہے وہ اس وقت پانی میں ڈوب چکا ہے، تو جس کی وجہ سے ٹرین کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً زیرو کے قریب آ جاتی ہے جب وہ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر تحصیلیں ہیں ان میں بھی بیشتر جگہوں پر جو ٹریک ہے وہ بارش کے پانی میں اس وقت ڈوبا ہوا ہے، تو بہت آہستہ سے ٹرینیں جو ہیں وہ پلیٹ فارم پر پہنچتی ہیں، جس کی وجہ سے مزید تاخیری میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور تاحال تو 3 سے 4 گھنٹے ٹرینیں لیٹ ہیں، اور اگر آج بارش پھر ہوئی تو یہ تاخیری جو ہے وہ 5 سے 6 گھنٹے تک پہنچ جائے گی۔ تو 5 سے 6 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیشن پر 6 گھنٹے اگر تاخیر سے پہنچے گی تو پھر اسٹیشن سے روانگی میں بھی مزید ایک گھنٹہ اور درکار ہوگا، تو ٹرینوں کی جو تاخیری ہے وہ 6 سے 7 گھنٹے تک بھی جا سکتی ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ ویسے اس اپڈیٹ کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ کس طرح سے جب بھی بارشیں ہوتی ہیں ٹرینز کے نہ صرف ٹائمنگ میں فرق پڑتا ہے، لیکن ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے جب پانی کھڑا ہوتا ہے مسافروں کو جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ٹرینز کے لیے ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جہاں ہم ایک طرف چاہتے ہیں کہ موسم بہتر رہے، موسم اچھا رہے اور مونسون کی جو بارشیں ہیں ان کو ہم انجوائے کر پائیں، وہیں پر ہم یہ بھی ضرور چاہتے ہیں کہ انتظامیہ کی طرف سے بیٹر طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا جائے، تاکہ بارش جب بھی ہوتی ہے تو ہمیں یہ نہیں فکر کرنی پڑ رہی ہو کہ اچھا اب یہ بھی چیز ہوگی یا پانی کھڑا ہوگا یا راستوں میں آپ کو ٹریول کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے فیصل آباد شہر کے ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بات کریں، اور آج بھی کچھ اس طرح سے کریں گے، اسپیشلی اگر ہم پولیٹیکل سیناریو کی بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ ڈسکشنز کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں پالیٹکس کا ذکر ضرور آ جاتا ہے، اور جہاں پر ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ پالیٹکس کو کمپلیٹلی ہم اگنور کر دیں اور کیا ہو رہا ہے اس کو نہ زیادہ امپورٹنس دے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ پاکستان کے شہری ہیں تو ون وے اور اس پالیٹکس کا بہت اثر پڑتا ہے، اور ہمارا فرض ہے شہری ہونے کے ناطے نہ صرف اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنے کا اور اویئر رکھنے کا، بٹ آلسو بڑھ چڑھ کے اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لینے کا۔ تو جہاں پہ چیزیں غلط لگتی ہیں، صحیح نہیں لگتی، وہاں پر ضروری ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں اور اس چیز کو بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو آج ہمارے شو میں بات کریں گے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے کیا ڈفرینٹ ایشوز، اسپیشلی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اینڈ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ کچھ پچھلے عرصے میں ڈفرینٹ پالیسی چینجز کی وجہ سے، گورنمنٹ چینجز کی وجہ سے ہمیں نظر آئے ہیں، اور حال ہی میں ہونے والے الیکشنز کا بھی کیا کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اسپیشلی پنجاب کی اگر انڈسٹری کی بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے ڈالر پرائسز کا کیا امپیکٹ ہے کرنٹلی ہماری انڈسٹری کے اوپر، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو بہت ہی خاص مہمان آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ سب سے پہلے تو جی شراز بٹ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں۔ شراز، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ کاشف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین پی ایچ ایم اے، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ جس طرح میں بات کر رہی تھی ڈفرینٹ پولیٹیکل چینجز جو کہ ہم آنیسٹلی چاہتے ہیں کہ ہم اگنور کر پائیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر لے سکتے ہوں، اور ڈفرینٹ پالیسی چینجز کا کیا امپیکٹ ہے اس کے بارے میں بھی شراز میں چاہوں گی اگر آپ تھوڑا سا ہمیں اپڈیٹ کریں، ٹیکسٹائل انڈسٹری پر کیا امپیکٹ ہوا اور ایکسپورٹس پر کیا امپیکٹ ہوا ہے رجیم چینج کا، پالیسی چینج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے آپ نے ابھی انٹرو میں بتایا ہے کہ پولیٹیکل جو ایشوز چل رہے ہیں اس وقت ملک کے، اس کے بزنس کے اوپر obviously امپیکٹ آتا ہے، وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو۔ ابھی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہم نے دیکھی ہے اور جو ایک سیاسی رسا کشی چل رہی ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ڈالر اس وقت کہاں چلا گیا اور 227 روپے بھی کراس کر چکا ہے انٹر بینک میں، اور اوپن مارکیٹ میں میرے خیال 230 روپے تک چلا جا چکا ہے۔ تو اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہیں وہ بھی آنا شروع ہونے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ڈالر یہاں سے مہنگا ہوتا ہے اور اگلے دن جو ہے مہنگائی ہو جاتی ہے۔ 15-20 دن، 1 مہینہ 1.5 مہینے کے بعد اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جب آنا شروع ہوتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر جو انڈسٹری کا را مٹیریل ہے اس کے پرائسز انکنٹرولبل ہو جاتے ہیں، وہ بے قابو ہو جاتے ہیں،
ایک مارکیٹ کے اندر انسرٹینٹی آ جاتی ہے. دیکھیں پچھلے مہینے آپ نے ریٹس طے کیے کسی اور سینیریو کے اوپر, اگلے مہینے اس دوران ڈالر مہنگا ہوا, آپ کے جو ریٹ طے ہوئے تھے پچھلے مہینے کے وہ آپ نے ڈیلیور کرنے اگلے 3 مہینے کے بعد جا کے یا 4 مہینے کے بعد, جو ڈیٹ میچور ہونی ہے اس ڈیٹ میچور ہونے تک کے درمیان میں 3 سے 4 دفعہ ڈالر مہنگا ہو گیا. اب آپ کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس طرح سے نہیں پڑ رہا جس طرح سے آپ نے ڈیل کیا تھا آپ نے, لیکن کسٹمر کو تو اسی پرائس پہ دینا ہے. بزنس از آل اباؤٹ کمٹمنٹ. آپ نے جو کمٹ کر لیا ہوا ہے, آپ ایسا تھوڑی ہے کہ بزنس کے ہاف وے تھرو جا کے آپ کہیں جی اب میری پرائسز چینج ہو گئی ہیں, جس پرائس پہ میں نے آپ کے ساتھ ڈن کیا تھا اس پہ میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. دس از ناٹ دا وے. بزنس از سم تھنگ لائک آپ نے جو کمٹ کر لیا, آپ نے جو اسائنمنٹ ڈن کر لیا, اٹس ڈن, اٹس ڈیل ڈن. تو وہ اب سارا امپیکٹ کس کے اوپر آتا ہے؟ انڈسٹریلسٹ کے اوپر. اب اس سے ہماری مارکیٹ, ہمارا پاکستان کا امیج کس طرح سے ڈسٹرب ہو رہا ہے, لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو. ہمارا پاکستان کا امیج اس لیے سے ڈسٹرب ہو رہا ہے, ڈیمیج ہو رہا ہے بہت برے طریقے سے خطے میں, کہ ہم ریٹس کسی اور آج کوئی اور ریٹس پہ طے کر رہے ہیں, 6 مہینے کے بعد ہمارا ریٹ کچھ اور ہوگا, 2 مہینے کے بعد کچھ اور ہوگا. میں تو اب دنوں کی بات کر رہا ہوں کہ دنوں کے بعد ہمارا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے. تو جب یہ ریٹ اس طرح سے بہت زیادہ ریپیٹڈلی چینج ہوں گے تو اسے ہوگا یہ کہ خطے کے اندر جو باقی آپ کے انٹرنیشنل بائرز ہیں, دے ول اسٹارٹ تھنکنگ کہ یار ان کے تو ریٹس بہت زیادہ, ان کی تو کرنسی بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے, ان کے تو پرائسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, لیٹس گو ٹو انادر ریجن. ان کے لیے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل ٹو سوئچ, بٹ اٹس اے ویری بگ ڈیل فار اس, کہ ہمارا اگر یہ ایک ایسا بائر جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, وہ اگر ہمارے سے موو ہو کے کہیں اور چلا جاتا ہے تو اٹس اے بگ ڈیل فار اس. ہمارے لیے would it be right to say کہ جو ہمارے پاس ایک ایج ڈیولپ ہوا تھا کورونا کے دوران, وہ بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم نے اس ایج کو استعمال کیا ہی نہیں, ایک حد تک کیا جب پریویس گورنمنٹ تھی, ہم نے اس ایج کو استعمال بھی کیا کہ جب یہ کووڈ کے دور میں لکیلی پاکستان کے اندر آرڈرز کی بھرمار زیادہ تھی تو ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے بجلی کے اوپر, گیس کے اوپر سبسڈی دی, ایکسپورٹرز کو ان کے ریفنڈز دینا شروع کر دیے. یہی موقع پہ چوکا لگانے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اگر ایک ایسی سچویشن مل رہی ہے, ایسی اپرچونٹیز مل رہی ہے, آپ اس اپرچونٹی کو زیادہ اویل کرنے کے لیے اپنی انڈسٹری کو, اپنے صنعت کاروں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں. انہوں نے کیا, کسی حد تک کیا. جو حالات تھے ملک کے اس حالات کو مد نظر دیکھا جائے تو پھر بہت زیادہ کیا تھا. لیکن اس گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 100 دن کے اندر سچویشن اتنی زیادہ بدل چکی ہے, اتنی زیادہ بدل چکی ہے, اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. اینڈ شراز میں ضرور چاہوں گی کہ ہم اس میں بھی بات کریں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ. کاشف صاحب, آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس رجیم چینج کا کیا ایفیکٹ نظر آ رہا ہے انڈسٹری کے اوپر, اور جس طرح سے شراز نے بات کی گڈ اینڈ بیڈ, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ دونوں ایلیمنٹس کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. کیا کوئی پازیٹیو سائڈ بھی ہے اس کی یا صرف نیگیٹو سائڈ ہی ہے؟ لیکن فاطمہ, جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ رجیم چینج ہونے سے کیا امپیکٹ ہے, تو سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو ٹریڈ اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا کسی سیاسی جماعت سے ایز این انڈیویجول تو کوئی کسی نہ کسی کی انفلوئنس ہوگا کہیں نہ کہیں, لیکن اگر کولیکٹیولی بات کی جائے تو ہمیں اپنے بزنس سے غرض ہوتی ہے, ہماری کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہوتی کسی سائڈ پہ. ابھی یہ کہ اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ کو لاسٹ جو گورنمنٹ تھی تب دیکھا جائے تو ان کے دور میں بھی ہم نے بے تحاشا احتجاج کیے, سیل ٹیکس کے اوپر کیے, ہمارے ریفنڈس کے اوپر کیے. ایٹ دی اینڈ آف دی لائک لاسٹ ایئر کووڈ سے پہلے ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب امپاور ہوئے تھے تب ہم نے ان کو ڈیمانڈ دی تھی کہ ہمیں جو اسٹیبلٹی ہے بزنس کی وہ ہمیں دی جائے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی پالیسی بنائی جائے. اور پالیسی بھی عمران خان صاحب نے خود نہیں بنائی, وہ بھی ہمارے ادھر بزنس مین نے ہی بنا کے ان کو دی کہ ہمیں یہ نیڈز ہیں, اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی. اور ہماری گڈ لک یہ کہ انہوں نے ان چیزوں کے اوپر عمل کیا, دیر سے عمل کیا, لیکن انہوں نے اس کے اوپر ہر چیز کے ہر پوائنٹ کے اوپر ایگری کیا. اسپیشلی سب سے بڑے ہمارا جو ڈیمانڈ تھی وہ بجلی اور گیس کا جو ٹیرف ہے اس کے اوپر تھا. جب انہوں نے وہ ایگری کیا, خطے میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملا, تو اس کے ریزلٹ کے اندر ہماری ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہو گئیں. اور جب ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہوئے, ہر مہینے کے گزرتے ہوئے نمبر جب گورنمنٹ کے پاس گئے تو ان میں اور زیادہ کریج پیدا ہوئی کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. انہوں نے ریفنڈس پہ فیسیلیٹیٹ کیا, انہوں نے بجلی گیس کی پرائسز پہ دیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو جس بھی ڈپارٹمنٹ میں جہاں بھی مشکلات ہیں آپ ہمیں بتاؤ, ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں. ان کا ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ تھا. اس کے ساتھ ہماری جو لاسٹ ایئر کے جو نمبر آئے ہیں وہ $31 بلین کی جو ہے وہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹ کیا, اور پاکستان کی ہسٹری میں اتنی ایکسپورٹ کی. نو ڈاؤٹ جو امپورٹس ہیں وہ بھی ہماری بڑی ہیں, وہ $80 بلین پہ گئی ہیں, لیکن اس کے پیچھے ریزن یہ ہے
کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے را مٹیریل پہ، اور را مٹیریل جو ہے وہ موسٹ آف دی کیسز ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، ایک تو جو ٹیکسٹائل پالیسی عمران خان صاحب نے دی تھی اس کے اوپر بجلی اور گیس کے ٹیرف کے اوپر 30 جون کا مفتاح اسماعیل صاحب نے بولا تھا کہ ہم آپ کو ریٹس اس کے ریوائز کر رہے ہیں. وہ 30 جون گزرے، کتنا ٹائم گزر گیا، آج دن تک انہوں نے وہ ریٹس ریوائز کر کے ہمیں بتایا نہیں ہے. ہم انڈسٹریلسٹ کو نہیں پتا کہ ہم نے کس ریٹ کے اوپر اپنی کیلکولیشن کرنی ہے. ڈالر کی جو پرائس ہے وہ ڈے بائی ڈے اوپر جا رہی ہے. نو ڈاؤٹ ہر عام سمجھنے والے بندے کو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسپورٹ کر رہے ہو، اگر ڈالر آپ کا اوپر جاتا ہے، کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے پاکستانی، تو ایکسپورٹر کو فائدہ ہوتا ہے. جبکہ یہ بالکل غلط سینیریو ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر آج ہمیں ڈالر میں کوئی پیمنٹ ہم نے نیگوشیٹ کرائی ہے، آج ہمیں فائدہ ہو گیا، لیکن اگر شام کو ہم یان خریدنے گئے ہیں، ہم اپنے زپس خریدنے گئے ہیں، بٹنز خریدنے گئے ہیں، یا پولی بیگ یا کوئی بھی را مٹیریل خریدنے گئے ہیں، تو وہ ڈالر کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، تو اس کی پرائس بھی اپ ہو جاتی ہے. اور جب اس کی پرائس اپ ہو جاتی ہے تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی. تو یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے کہ اگر ڈالر کی پرائس اوپر جاتی ہے ایکسپورٹر کو فائدہ ہو رہا ہے. ہمیں بالکل اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. شارٹ ٹرم میں ہمیں ضرور کوئی مائنر سا بینیفٹ مل جاتا ہے، لیکن ان دی لانگ رن ہمارے لیے بینیفیشل نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ابھی آئی ایم ایف کی اگر قسط آ جاتی ہے تو ہمیں سب سے بڑا انڈسٹریز کو خدشہ یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی قسط کو ملتی ہے تو اس کے بعد ڈالر کی پرائس ریورس کرے گی، اور ریورس کرے گی تو ایکسپورٹر نے جو آلریڈی اپنے آرڈرز بک کیے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا کہ وہ ان کا تو اسٹریٹ وے نقصان ہوگا. تو اس ٹائم پہ اتنی زیادہ تشویش ہے انڈسٹریز میں کہ وہ آرڈر بک کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں. اور جب آرڈر بک کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں تو اس مہینے کے اندر اپروکسیمیٹلی $1 بلین کے جو آرڈر ہیں وہ کم بک ہوئے ہیں. تو ہماری جو $31 بلین کی جو ایکسپورٹ تھی، جو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ $40 سے $45 بلین پہ ہوگی، ریگارڈلیس آف کہ پولیٹیکل ریجیم کیا چینج ہوئی ہے. یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. ہر گورنمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے ہماری ایکسپورٹ بڑھے، لیکن اگر ایکسپورٹر کے رستے میں آپ ہرڈلز کریٹ کریں گے تو وہ کیسے بنے گا؟ ہر بندہ اپنی جو لیبر ہے وہ اس ٹائم پہ نکالنا شروع کر دیا ہے. 30% تک ہم نے اپنی لیبر جو ہے وہ فیکٹری سے نکالی، اور ہم زبردستی نہیں نکال رہے. وہ لڑائی ہے، نہ ہی ہم گورنمنٹ سے لڑ سکتے ہیں. ہمارے پاس کام ہی نہیں ہے، آرڈر ہی نہیں آ رہے. انسٹیبلٹی اس طرح کی ہے اور پرائسز کا فلکچویشن اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی انڈسٹریز جو ہے وہ تشویش کا شکار ہے کہ ہم آرڈر بک کریں یا نہ کریں. بالکل. اور اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے جانے سے پہلے آپ کو بتایا جائے ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈفرینٹ بزنس انڈسٹری کے پرابلمس جو کہ ایسوسیٹڈ ہیں ہماری ریسنٹ گورنمنٹ کے چینج کے ساتھ، اور ڈفرینٹ پالیسی میکنگ میں پرابلمس جو کہ ابھی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک تھرو آؤٹ ایک کنسسٹنٹ ٹیکسٹائل پالیسی پر فوکس نہیں کیا جا رہا ہے. اور اسپیشلی الیکٹرسٹی پرائسز اینڈ گیس پرائسز جو کہ بار بار ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور انڈسٹری پر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. اسپیشلی امپورٹ بین کے حوالے سے بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. شراز، جہاں پر انڈسٹری کو اور بھی بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اسپیشلی الیکٹرسٹی کی پرائسز کی بات کریں، گیس کی کریں، لوڈ شیڈنگ کی بات کریں، کیا امپیکٹ ہے اس پر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے پرومس کیا تھا انڈسٹریلسٹ کے ساتھ، اور وہ ہونا بھی تھا 30 جون کو، ان کا گیس اور بجلی کا ٹیرف جو تھا وہ ریوائز ہونا تھا، اور سبسڈی کو یا کنٹینیو کرنا تھا یا ڈسکنٹینیو کرنا تھا، قیمتیں بڑھانی تھی یا وہی رکھنی تھی یا اسٹیبل رکھنی تھی. تو وہ 30 جون گزرا. اس کے بعد ای سی سی کی میٹنگ میں ایسا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی. اب انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اس طرح سے کام کر رہا ہے جیسے آپ امیجن کریں کہ ایک اٹس اے فنی ایگزامپل بٹ دیٹس ٹرو، کہ ایک آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے جو آپ جو ہے وہ نشانہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ایک بلائنڈ پلے کر رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ مجھے اگلا گیس کا بل جو ہے وہ پچھلے سبسڈیز کے مطابق آئے گا یا ریٹس بڑھ جائیں گے. تو ہی از بلائنڈ بیسکلی، بٹ ہی اسٹل پلئنگ. کیونکہ جب تک آپ کو اپنے اخراجات کا تعین نہیں ہوتا تب تک آپ یو وونٹ بی ایبل ٹو سمرائز یور پروفٹ ایز ویل. آپ کو جب تک یہ پتا نہیں ہوگا کہ میں نے اخراجات کتنے کیے ہیں تو آپ پروفٹ کو کس طرح سے جج کرو گے. تو ایک نہ وہ اس کو پروفٹ کا پتہ ہے، نہ اس کو لاس کا پتہ ہے کہ کتنا میرے ایکسپینسز کتنے ہوں گے، پروفٹ بیلنس شیٹ کیا بنے گی. وہ اس وقت بلائنڈ پلے کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا اگلے بل جو ہے مجھے کس طرح سے آنا ہے. تو یہ چیزیں اس میں کلیئرٹی بہت زیادہ ضروری ہے. دس از اے بیسک تھنگ جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ میں، جیسے ہمارے ملک میں دس از دا اونلی کنٹری جہاں پر 4-5 مہینے لگ جاتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تعین ہونے میں، کہ گیس اور بجلی کا سبسڈی ٹیرف کیا ہوگا، اناؤنسمنٹ کب کی جانی چاہیے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے.
جو اس وقت کسی عہدے پہ بیٹھا ہے اس کو نہیں پتا وہ کب تک بیٹھا ہے. وہ 5 دن کا مہمان ہے, وہ 10 دن کا مہمان ہے, وہ 1 مہینے کا مہمان ہے, اس کو کب چینج کر دیا جائے گا اس کو نہیں پتا. سو ہی از ناٹ ہیونگ دا اتھارٹی اور پاور کہ وہ کوئی فیصلہ لے سکے, کوئی ورڈکٹ جو ہے وہ سنا سکے. تو یہی وجہ ہے کہ چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں. وہ کیا سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میں اگر فیصلہ میں نہیں کرنا ہے تو کچھ دن ویٹ کر لیتا ہوں, شاید میں چینج ہو جاؤں, اگلے کے اوپر ڈال دوں گا. تو یہ ایک اٹس اے بلائنڈ گیم جو چل رہی ہے. اور اس کے اندر پس کون رہا ہے, اس کے اندر انڈسٹریلسٹ پس رہے ہیں. دیکھیں آپ کی انڈسٹری ڈیمیج ہوگی, اٹس آن سیریس نوٹس, آپ کی انڈسٹری ڈیمیج ہوگی, آپ کی ملک کے اندر امپلائمنٹ ختم ہو جائے گی. امپلائمنٹ ختم ہوگی, لوگوں کے چولہے بند ہوں گے, لاکھوں مزدور. ایک انڈسٹری کے ساتھ صرف ایک انڈسٹری نہیں جڑی, اس کے ساتھ بہت ساری دیگر انڈسٹری, ٹرانسپورٹ جڑی ہے. آپ کا کپڑے کی ترسیلات ہوگی تو آپ کا بزنس ہوگا. اب وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو ڈرائیورز کو تنخواہیں ملتی ہیں, وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے لوڈرز کو تنخواہیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کنٹینرز جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کی اس طرح ایسے ہزاروں انڈسٹریز ہیں جو ایک انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح بھی پراپرٹی کے اوپر بھی انہوں نے اس طرح سے کیا ہے. اب پراپرٹی کے ساتھ بھی بہت ساری انڈسٹریز جڑی ہیں, جس میں سیمنٹ ہے, جس میں وہ ریت بجری الگ ہے, جس میں سریا کی الگ انڈسٹری ہے. تو یہ ایک انڈسٹری کے ساتھ ہمیشہ بہت ساری الگ انڈسٹریز جو ہیں وہ منسلک ہوتی ہیں اور وہ اسے کما رہی ہوتی ہیں. جب وہ چل رہی ہوتی ہے تو باقی بھی انڈسٹریز چل رہی ہوتی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہماری پاور لوم سپوزڈلی یا جو باقی انڈسٹری ہے, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ڈیمیج ہوتی ہے تو صرف اکیلی ایک سیکٹر ڈیمیج نہیں ہوتا. یہ نہ سوچیں کہ صرف ایکسپورٹ ڈیمیج ہوئی ہے, اس سے آپ کی لوکل انڈسٹری بھی تباہ ہو جائے گی. آپ کی سائزنگ ہے, آپ کی پاور لومز ہیں, آپ کا سوتر منڈی ہے, یہ سارا انٹر کنیکٹڈ ہے, دے آر انٹرٹوائنڈ ود ایچ ادر. تو جب ون وے اور دی ادر آپ ایک کو ڈسٹرب کریں گے تو obviously پوری ٹیکسٹائل چین ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ایسے فیصلے جو کہ گھنٹوں میں کرنے چاہیے, ان کو دنوں اور ہفتے نہیں لگانے چاہیے. کاشف صاحب, جب لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہے انڈسٹری کے اوپر؟ دیکھیں, سب سے بڑا تو امپیکٹ یہ ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو ہمیں آلریڈی جو ٹیرف کیا ہوتا ہے بجلی اور گیس کا, وہ گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ نیگوشیٹ کرنے کے بعد 9 سینٹ اور 6.5 سینٹ پہ دیا گیا تھا. اور اس کے بعد اگر لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے تو نو ڈاؤٹ ہمیں جنریٹرز چلانے پڑتے ہیں. جب جنریٹرز چلاتے ہیں تو آلٹرنیٹ فیولز ہمیں لینے پڑتے ہیں, ڈیزل کے اوپر چلانے پڑتے ہیں. تو ڈیزل کی پرائس آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنی پرائس اوپر جا چکی ہے. تو اس سے کیا ہوئے گا کہ جب ہم بجلی جنریٹ کریں گے ڈیزل کے اوپر اور ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو خطے میں ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے. ابھی ریسنٹلی نو ڈاؤٹ یہ گلوبل ایشو ہے کہ ہمیں آئل پرائسز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی جو ہیں وہ ہوئی ہیں. بنگلہ دیش نے بھی اس طرح کے کیے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے پاور ہاؤسز سے جو ڈیزل کے اوپر چلنے والے تھے انہوں نے وہ بند کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ وہاں پہ بھی چل رہی ہے. لیکن وہاں پہ ایک سب سے بڑا ان کا یہ ہے کہ $52 بلین کی ان کے لاسٹ ایئر کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے انڈسٹری کو بلا تعطل گیس کی اور بجلی کی فراہمی دی ہے. اب وہ اپنے جو گھریلو صارفین ہیں اس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں, لیکن وہ کبھی انڈسٹری کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے ڈالر ارن کرنا ہے تو ان کے گھریلو صارفین بھی چلیں گے. لیکن پاکستان میں بالکل ریورس ہے. ادھر یہ ہے کہ گھریلو صارفین کو پرائورٹی دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو انڈسٹری ہے اس کو بند کیا جاتا ہے. اور لیکن یہ صرف ایک اسپیسیفک گورنمنٹ میں ہوتا ہے اور بالکل ایسے ہی کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹرز کو انہوں نے سیکیور کرنا ہوتا ہے. ادروائز یہ کہ یہاں پہ جو بھی پالیسی بنائی جاتی ہے, ایک گورنمنٹ جاتی ہے دوسری گورنمنٹ آتی ہے, وہ پالیسی چینج ہو جاتی ہے. کنٹینیوٹی آف دی پالیسی نہیں ہے. جبکہ جو دوسرے ممالک ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر ایک پالیسی بن گئی ہے, گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے, جو بھی ہو رہا ہے, آپ نے IMF سے معاہدہ کیا یا انٹرنیشنل کوئی بھی کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں, وہ ریگارڈلیس آف وہ آپ کی اسٹیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ آپ کی گورنمنٹ جو مرضی چینج ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ اس کے اوپر نہیں آتا. کیوں نہیں ہمارے انڈسٹریلسٹ کے لیے یا ہماری انڈسٹری کے لیے اس طرح کے پالیسیز بنائی جاتی ہیں کہ گورنمنٹ جو مرضی چینج ہو اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر نہ آئے. اب کوئی بھی گورنمنٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں تو اپنے بزنس سے زیادہ ہمیں پالیٹکس کا پتا ہوتا ہے کہ اب کیا کون سی پولیٹیکل پارٹی آ رہی ہے, کس پولیٹیکل پارٹی نے کیا لفظ بولے ہیں, آج کیا بیان دیا ہے, اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر کیا ہوگا. جبکہ ہمیں اپنے بزنس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے انٹرنیشنلی گلوبلی ہمارے بزنس کا سینیریو کیا ہے, پرائسز کہاں جا رہی ہیں. ہمیں وہاں سے توجہ اٹھا کے ہم اپنی آج ہماری نظریں لگی ہوئی ہیں پنجاب گورنمنٹ پہ کہ آج فرائیڈے کو ان کی پولنگ ہونی ہے وہاں پہ پارلیمنٹ میں, اور کیا ان کا رزلٹ نکلتا ہے تو کون سی گورنمنٹ آئے گی. اگر یہ گورنمنٹ آتی ہے تب پالیسی کیا ہوئے گی, اگر وہ گورنمنٹ آئے گی تب پالیسی کیا ہوگی. کیا لگتا ہے کیا رزلٹ آئے گا پولنگ میں؟ انپریڈکٹیبل ہے. اچھا, اگر بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بزنسز کے لیے کیا بہتر رہے گا, کیا آپٹیمل؟ دیکھیں, بزنس کے لیے, بزنس مین اور بزنس کے لیے, انڈسٹری کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس گورنمنٹ کے اندر اسٹیبلٹی ہونی چاہیے.
یعنی وہ گورنمنٹ رہے کچھ دیر، اور کچھ دیر رہے ان کے عہدیداران، ان کے وزراء، ان کے جو اراکین اسمبلی، وہ کچھ دیر رہیں، کچھ فیصلہ کرنے کے قابل ہوں، ان کے پاس اتھارٹی ہو، پاور آف ورڈکٹ ہو. یہ چیز جب ہوگی نا تو آٹومیٹکلی انڈسٹریلسٹ سیٹسفائڈ ہو جائے گا. کیونکہ بیکاز کچھ تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے نا تو وہ انڈسٹریلسٹ انٹریکشن ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، کچھ ملنا ہوتا ہے، کچھ میٹنگز ہوتی ہیں، تو دے اسٹارٹیڈ انڈرسٹینڈنگ کہ واٹ دے وانٹ. ان کو پرابلم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور ایک فلو ڈیولپ ہو جاتا ہے. فلو ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ فلو ڈیولپ نہیں ہو رہا، وہ بیسکلی جب ہونے لگتا ہے تو گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے. اچھا، امپورٹ بین کا شراز کیا امپیکٹ لگتا ہے انڈسٹری کے اوپر؟ امپورٹ اگر بین ہوتی ہے تو یہ ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لگژری آئٹمز جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے وہ بین کر دینی چاہیے. ملکی حالات ہیں، جب حالات اچھے ہوں گے، سازگار ہوں گے، تب ہم امپورٹ کو بحال بھی کر دیں گے. ابھی فوری طور پر 2 سٹیپس لینے چاہیے کہ ایک جو لگژری آئٹمز ہیں، جو بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں، جو لگژری آئٹمز ایسی امپورٹ ہوتی ہیں کھانے پینے میں، تو بہت ساری ایسی فوڈ آئٹمز ہیں جو کہ امپورٹ ہو رہی ہیں اور آپ کو بڑے بڑے سٹورز کے اوپر ملتی ہیں وہ موجود، تو وہ ہمیں فوری طور پر بند کر دینے. اس ایک کچھ نہ کچھ پورشن، زیادہ نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ پورشن تو امپورٹ بل کا کم ہوگا. سیکنڈ، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پاکستان کے اندر جو نئی انڈسٹری کو پروموٹ کریں کہ جو یہاں پر لوکل مینوفیکچرنگ کریں. اب وہ ہم نہیں کر سکتے ٹیکنیکلی، کیونکہ اگر لوگ سمجھیں گے، میں پہلے تو بات کر رہا تھا کہ یار لوڈ شیڈنگ بہت ہے، گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی نہیں ہے اور یہاں پر کوئی پالیسیز نہیں آ رہی، جو آلریڈی انڈسٹری لگی اس کو سبسڈی نہیں مل رہی ہے، تو نئی انڈسٹریز کی کس طرح سے جگہ بن سکتی ہے. لیکن ہونا جو چاہیے، جو آئیڈیل کنڈیشن ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر انڈسٹری لگنی چاہیے اور لوکل مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے، تاکہ یہاں پر لوکل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہماری ایسی جو ہماری خود کی ضرورت ہے وہ یہاں پہ پوری ہو، تاکہ ہم امپورٹ بل کو کم سے کر سکیں. یہ 2 چیزیں اگر ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ 30-40% فرق پڑے گا امپورٹ بل. لوکل مینوفیکچرنگ کو بہتر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جس طرح اگر امپورٹ بین کی بات کرتے ہیں، ون میجر کنسرن ہے کہ کیا ہم وہ سیم کوالٹی پروڈکٹس یہاں پہ بنا سکتے ہیں، پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم $31 بلین کی ایکسپورٹ کرنے کے لیے $80 بلین کو امپورٹ کر کے اور را مٹیریلز ہم منگوا رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جہاں پہ وہ بات کرتے ہیں ایکسپورٹ بڑھانے کی، وہاں پہ لوکل مینوفیکچرنگ بڑھانے کے اوپر بھی توجہ دیں. جب تک لوکل مینوفیکچرنگ نہیں بڑھے گی، یہ $80 بلین یہ گورنمنٹ نے تو پے کیے ہی ہوں گے، لیکن ہماری یہاں پہ جو عوام ہے انہوں نے بھی پے کیے ہیں. دیٹس مین کہ پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ $80 بلین کے جو امپورٹ بلز ہیں وہ پے کر رہے ہیں. اگر $80 بلین کے امپورٹ بل پے کر رہے ہیں تو اتنی ہم انویسٹمنٹ اپنے ملک میں کیوں نہیں کر رہے؟ ہم انڈسٹری کیوں نہیں لگا رہے کہ اپنے را مٹیریل جو ہم باہر سے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں، ایون چھوٹے چھوٹے لیبلز اور بٹنز تک ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. اور اگر وہ انڈسٹری پاکستان میں لگی ہوگی، وہ کوالٹی، نو ڈاؤٹ. اس کے لیے آپ کو یہ ہمارے پاکستانیوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہم نے کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو لوگوں نے جو ٹیکنالوجی چھوڑ دی ہوتی ہے، جو سیکنڈ ہینڈ مشینز ہوتی ہیں، ہم وہ اپنے کنٹری میں امپورٹ کرتے ہیں، اپنے کنٹری میں وہ امپورٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنے مٹیریل پروڈیوس کر رہے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمیں سستی پڑتی ہے. وائی ناٹ کہ ہم جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، تھوڑی مہنگی مشین خرید لیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ جائیں، اس کو امپورٹ کریں، کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کریں، کوالٹی کو بہتر کریں. جب ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے، اور یہ گورنمنٹ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، جس طرح گاڑیوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ 3 سال سے پرانی گاڑی امپورٹ نہیں ہو سکتی، اس طرح ہمیں کچھ سٹیپس اس طرح کے لینے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے اسپیسیفکلی آپ نے جو مشینری امپورٹ کرنی ہے وہ 1 2 سال 3 سال کے پرانی جو مشینری اگر وہ امپورٹ کریں گے، تاکہ کم از کم ہم جو پوری دنیا کے اندر جو ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے ہم اس کے مقابلے میں تو جا سکیں. اور $80 بلین کا امپورٹ بل پے کرنا ہے ایک بہت بڑی بات ہے، اور دیٹس مین کہ یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ $80 بلین کے لوگوں کے پاس پیسے موجود ہیں، تو انہوں نے پے کر کے وہ امپورٹ کی ہے. اور اگر وہی $80 بلین کے یہ جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں، یہ اگر ایکسپورٹ کے اندر انویسٹ کر دیں تو ہماری کنٹری کہاں سے کہاں چلی جائے گی. جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 31 کا اور 80 کا، وہ کہاں سے کہاں کم ہو جائے گا. تو یہ تو لمحہ فکریہ ہے، ہماری عوام کو بھی سوچنا چاہیے، اس صرف گورنمنٹ کے اوپر نہیں آتا. جو بھی انڈسٹری ہے جو امپورٹ کی کری ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ پلانٹ لگا لیں رادر دین کہ ہم اس کو امپورٹ کریں. لیکن ہر انڈیویجول یہی سوچتا ہے امپورٹ آ رہی ہے، آرڈر پلیس کرتے ہیں، پیمنٹ لگواتے ہیں، یہاں پہ کنٹری میں مال آ جاتا ہے. کوئی بھی بندہ یہاں پہ پین لینا نہیں چاہتا. ہر بندے کو ایزی چاہیے لائف کہ جی ہم نے آرڈر پلیس کیا، ہماری امپورٹس آ گئی ہیں، را مٹیریلز اب جیسا میں نے آپ کو بتایا پولی بیگز، بٹن، زپس، یہ سارے ہم امپورٹ کر رہے ہیں.
تو یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور فوکس یہی ہونا چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں جو گورنمنٹ سے بھی یہی ہے کہ وہ پالیسیز اس طرح کی بنائے کہ وہ امپورٹس کو ڈسکریج کرے اور ایکسپورٹ کو انکریج کر کے تو ہمارا یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کو کور کر سکے. لیبر کی اگر بات کرتے ہیں، آئی تھنک سب سے زیادہ امپیکٹ لیبر پر ہوتا ہے جب بھی کسی انڈسٹری میں کس طرح کے چینجز نظر آتے ہیں. شراز، جو لیبر ہے آئی تھنک اسکل شارٹیج ہو گئی تھی، انفیکٹ اسکل لیبر کی شارٹیج ہو گئی تھی کچھ عرصہ پہلے. اگر ہم بات کرتے ہیں اتنی ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ ہو رہی تھی اس وقت پر کہ اور لیبر چاہیے تھا، دوسرے شہروں سے لیبر آ رہا تھا اور ٹرین کیا جا رہا تھا، اسکل لیبر اور زیادہ ان ڈیمانڈ تھا. اب کیا سچویشن؟ دیکھیں، یہ تب کی بات ہے جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور تب لیبر کی ڈیمانڈ زیادہ نہیں تھی، اسکلڈ لیبر کی ڈیمانڈ. اسکل لیبر کی زیادہ، اسکلڈ لیبر کی ڈیمانڈ زیادہ تھی. لیبر تو بہت تھی، لیکن جو اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری، جس طرح کاش صاحب نے کہا بھی کہ وہ جو امپورٹ کرتے ہیں ہم اس کو آپریٹ کس طرح کرنا ہے، وہ مشینری یوزرز جو ہیں، وہ آپریٹرز جو ہیں وہ چاہیے تھے، وہ مل نہیں رہے تھے. اور ٹیفٹا کے ساتھ ان لوگوں نے کچھ کانٹریکٹ کیے تھے جس کے تحت جو لیٹسٹ مشینری، جو اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری ہے، اس کو آپریٹ کرنے کے لیے جو لیبر ہے وہ پروڈیوس کی جائے، اور اس کے اوپر کام ہو بھی رہا تھا. چیزیں میں بتا رہا ہوں نا، چیزیں اسموتھ ہونا شروع ہو گئی تھیں، مطلب وی ور آن ٹریک. اب دیکھیں، کچھ جب آپ کو ڈیسٹینیشن کا پتہ ہو نا تو آپ رستے کی طرف نکل پڑتے ہیں. اب ایسا ہوتا ہے کہ ڈیسٹینیشن پہ کوئی جلدی پہنچ رہا ہے، کوئی تھوڑا سا ڈیلے ہے، کوئی بہت زیادہ کسی کی پروگرس سلو ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں ڈیسٹینیشن کا تو پتہ ہے نا کہ ہم پہنچ جائیں گے. بیٹر لیٹ دین نیور. تو ہم لوگ لیٹ تھے تھوڑا سا کافی، لیکن ہمیں یہ تھا کہ ہم ایک نہ ایک دن وی ول ریچ ٹو دیٹ ڈیسٹینیشن. تو وہ ہم لوگ سلو پروگرس کر رہے تھے، ہمیں نظر آ رہی تھی، ہم اگلے 4-5 سال کو فور کاسٹ کر سکتے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. لیکن وہ جو ایک دم سے پولیٹیکل چینجنگ آئی ہے، اس کی وجہ سے چیزیں بہت ساری ڈسٹرب ہوئی ہیں. اب ان چیزوں کو دوبارہ اسٹریم لائن ہونے میں مجھے لگتا ہے کہ اگلی گورنمنٹ کے بھی جو بھی آتی ہے اس کو بھی 5 سال لگ جائیں گے کم سے کم. کہ ڈالر دیکھیں کدھر چلا گیا، آپ کا آلموسٹ ڈبل ہو گیا ڈالر، اور بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو. 80 روپے، 84 روپے، 85 روپے، 100، 150، اتنے روپے پہ تھا. اگر ڈالر کا سال 2 سال پیچھے چلے جائیں میرے خیال میں، تو اب اس سے ڈبل چلا گیا ہے ڈالر. آپ کے فیول کا ریٹ کدھر چلا گیا ہے. اور یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ڈیپینڈنٹ ہیں پوری مہنگائی کے اوپر. اینڈ آئی ڈو ہیو ٹو سے کہ کرنسی ڈیویلویشن ایک سب سے میجر امپیکٹ، ریپل افیکٹ ہوتا ہے، فیل لائک ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو ہر چیز کے اوپر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کی لائف کے اوپر، آپ کی ڈیلی جو نیسیسٹیز ہیں ان کے اوپر، جو بھی ایک گھر میں استعمال کی جاتی ہیں چیزیں، وہ ہر چیز کے اوپر اس کا ڈومینو افیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس ڈالر فلکچویشن کو بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے، انڈسٹری، ایکسپورٹ اینڈ آپ کی اور میری لائف کے اوپر کیا امپیکٹ ہے اس کا. لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ڈفرینٹ ایشوز کو ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی، جس میں اسپیشلی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ایشوز تھے، اکانومی سے، اینڈ آف کورس پولیٹیکل چینجز جس کا امپیکٹ ہر دوسری چیز کے اوپر ہوتا ہے. بریک میں بالکل جانے سے پہلے ڈالر پرائسز کی بات کر رہے تھے، کس طرح سے ڈالر پرائسز اور ان فلکچویشن کا ہمیں امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اوور آل ہماری اکانومی کے اوپر، ہماری اسٹیبلٹی کے اوپر، ہماری انڈسٹری کے اوپر. ورسٹ آف آل کیا امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. شراز، بریفلی اگر آپ بتائیں، ڈالر پرائسز جب فلکچویٹ کرتی ہیں اس کا ریپل افیکٹ یا کیا ڈومینو افیکٹ ہمیں انڈسٹری پر، ہماری ڈیلی لائفز میں نظر آتا ہے؟ دیکھیں، جب ڈالر ہم نے دیکھا پچھلے 3 دن کے اندر، 3 دن پہلے تقریباً بڑھنا شروع ہوا، 4.5 روپے بڑھا، اس سے اگلے دن 5 روپے بڑھا، پھر ہم نے دیکھا 2 روپے 86 پیسے بڑھا، اور آج بھی ڈالر جو ہے وہ انکریز ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ڈالر کی قیمت جو اوپن مارکیٹ میں 230 روپے پہ جا پہنچی ہے، اور یہی ڈالر کی پرائس ہے 210 روپے 209 روپے پہ تھی، سٹیبل تھی جہاں پر تھی. اور اب دیکھیں تو اس میں تقریباً 20-21 روپے کا ایڈیشن نظر آ رہی ہے ڈالر میں. تو یہ اتنا زیادہ ڈالر کا بڑھنا، اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو گئی، آپ کی کرنسی کی ویلیو میں مزید کمی آ گئی. اب جہاں پر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے، کیونکہ جس طرح سے ہمارے امپورٹ بل اب بھی بتایا انہوں نے کتنا زیادہ ہے، ہم تو ہر چیز تو امپورٹ کر رہے ہیں، ہم تو ڈیپینڈنٹ ہیں ہر چیز. حالانکہ پاکستان از ایگریکلچر کنٹری،
اور پاکستان کے اندر وہ تمام اٹس اے فروٹ باسکٹ بیسکلی. اگر جیوگرافیکلی دیکھا جائے, پورے خطے کو دیکھا جائے, تو پاکستان ایز اے فروٹ باسکٹ. یہاں پہ ہر وہ چیز موجود ہے جو کہ یہاں پہ ہم لوگ ہر چیز اگا بھی سکتے ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود وی آر ناٹ ایبل ٹو پروڈیوس دا تھنگس جو ہمیں وی آر سپوز ٹو پروڈیوس. لیکن یہ کیوں ہے ایسا جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں؟ دس از اے پالیسی میکنگ. اب ڈالر جب بڑھتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے سب سے مہنگائی سب سے پہلے تو آپ کے کرایوں میں آتی ہے. آپ کے کمرشل ہو, لوکل ہو یا ٹریولنگ ہو, آپ کے سارے لوگ جو کرایہ بڑھا دیتے ہیں. اب کرایہ کیا ہوگا؟ میں کچھ اگر بزنس کرتا ہوں اور بزنس میں مینڈیٹوری ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ چیز کہیں نہ کہیں پہنچانی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں سے منگوانی ہوتی ہے, تو وہ پہنچانا اور منگوانا جو مہنگا ہو جاتا ہے. سپوزڈلی میں پہلے کرایہ دے رہا تھا 25,000 روپے, ڈالر کی پرائس بڑھی, اگلے دن مجھے آ کے وہ ٹریولر بتا رہا ہے, لوڈر بتا رہا ہے کہ جی اب وہ کرایہ بڑھا دیا انہوں نے, اب وہ 25 نہیں, وہ کہہ رہے ہیں 31,000 روپے لیں گے. میری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اندر تو 6,000 روپے بڑھ گیا نا. اب وہ جو 6,000 روپے بڑھا ہے وہ میں نے کس کو ٹرانسفر کرنا ہے آگے؟ عوام کو. کیونکہ میں نے اپنی پروڈکٹ جو بیچنی ہے, اب وہ جو مجھے جتنے کی پڑ رہی تھی مجھے اتنے کی نہیں پڑ رہی, مجھے وہ مہنگی کاسٹ کر رہی, تو میں سلائٹلی اپنی پروڈکٹ کے اندر تھوڑا سا پرائس انکریز کر دوں گا. یہ میں ایک عام لینگویج میں اس لیے سمجھا تھا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ دس از دا امپیکٹ آف دا ڈالر. تو وہ پرائس میں آگے فارورڈ کر دوں گا, وہ لوگوں کے اوپر شفٹ ہو جائے گی. تو وہ جب لوگوں کے اوپر شفٹ ہوگی تو لوگوں کی جیب پر بوجھ آئے گا, کیونکہ میری پروڈکٹ سپوزلی کپڑے ہیں یا واٹ ایور دا پروڈکٹ از, وہ عام لوگ خرید رہے ہیں. اب جب خرید رہے ہیں تو ان کو وہ مہنگی ملے گی. اور آٹومیٹکلی ایک چیز آپ نے ڈالر مہنگا کیا, فوری طور پر کرائے مہنگے ہوتے ہیں, اگلے ہفتے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو گئی. اب آپ دیکھیں ڈالر مہنگا ہونا شروع ہوا, 4.5 روپے پہلے بڑھا, 5 روپے بڑھا, پھر 2 روپے 86 پیسے. جس دن بڑھا نا اس دن آپ کی ایک کارساز کمپنی ہے, اس نے اپنی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دی. اس نے گاڑیوں کی قیمتیں وہ تقریباً بڑی گاڑیوں پہ 7-8 لاکھ روپے بڑھا دیے, اور جو چھوٹی سب سے ان کی چھوٹی گاڑی کا ویریئنٹ ہے وہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ روپے کے اندر دستیاب تھا. وائٹ کالر جاب ہولڈر ہے جو ہے وہ بھی وہ گاڑی خرید سکتا تھا, 18-20 لاکھ روپے افورڈ کرتا ہے. اب وہ گاڑی جو ہے وہ 31 لاکھ روپے کی. کین یو امیجن, 31 لاکھ, 20 لاکھ روپے کی گاڑی 31 لاکھ روپے کی ہو گئی. اور وہ صرف انوائس پرائس ہے. ابھی آپ نے جب وہ گاڑی خریدنی ہے, آپ NTN ہولڈر ہیں, تو پھر آپ کے اوپر وہ ادر ٹیکسز, دیٹ از سم تھنگ ایلس, وہ آپ کو 2-2.5 لاکھ روپے وہ پڑ جاتے ہیں. تو 32-33 لاکھ روپے میں وہ گاڑی آپ کو. اچھا, وہ ایک گاڑی جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ مقبول ہے, اس گاڑی کی قیمت جو ہے انہوں نے 50 لاکھ روپے سے بڑھا کے 75 لاکھ روپے کی کر دی. اب یہ سارا امپیکٹ صرف گاڑیوں پہ نہیں آئے گا, یہ آپ کے پہناووں پہ آئے گا, یا آپ کے کھانے پینے پہ آئے گا, یا آپ کے رہنے سہنے پہ آئے گا, یا آپ کی پراپرٹی پہ آئے گا, یا دکانوں پہ آئے گا. یہ ہر چیز. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ پراپرٹی کا دیکھ لیں. پراپرٹی کے اوپر جب آپ پراپرٹی کو خریدتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ٹیکسز بھی دیتے ہیں آبویسلی. انہوں نے ایک ایڈیشنل ٹیکس جس کو گین ٹیکس کا نام دیا ہے وہ خریدار دے گا. آبویسلی خریدار جو کوئی چیز خریدتا ہے اس کے اوپر ٹیکس دیتا ہے, وہ انہوں نے بیچنے والے کے اوپر بھی لگا دیا. یعنی آپ پراپرٹی بیچ رہے ہیں تب بھی ٹیکس دیں گے آپ, یا آپ نے کیوں بیچی ہے, یہ آپ کو سزا ملے گی. وہ آپ بیچ رہے ہیں تو بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں, آپ خرید رہے ہیں آپ تب بھی ٹیکس دے رہے ہیں. اب ہوا اس کا امپیکٹ کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں. جو پٹوار خانے ہیں جہاں پر یہ پراپرٹیوں کے سارے کام ہوتے ہیں اور لینا بیچنا, اسٹیمپس ہوتے ہیں, انگوٹھے ہوتے ہیں, سائن ہوتے ہیں, وہاں پر اچھا خاصا رش ہوتا ہے لوگوں کا. پراپرٹی بک رہی ہوتی ہے, کوئی خرید رہا ہے, کوئی بیچ رہا ہے. اب آپ وہاں جا کر دیکھیں, کوئی بندہ نہ بندے کی ذات, خالی, کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر. کیوں نہیں ہے؟ کوئی رجسٹری کروا نہیں رہا. لوگ اوپن لیٹر کے اوپر آپ سے پراپرٹی میں نے لیا, میں نے آپ کے نام پہ رہنے دیا, میں نے کہا چلو جب میں بیچوں گا تو آپ کے نام پہ بیچ لوں گا. اب وہ میں اپنے نام پہ کروا نہیں رہا, شفٹ نہیں کر رہا. دس از واٹ ہیپننگ ان دا کنٹری رائٹ ناؤ. اور اس سے آپ کو پتا ہے فراڈ کے کتنے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب وہ کسی کے نام کی پراپرٹی ہے, میں نے وہ لے لی, میں نے وہ اپنے نام کروائی نہیں. اب اس کے اوپر اگر کچھ مطلب کچھ فراڈ ہوتا ہے اس پراپرٹی کے ساتھ, تو ہو ول بی بلیمڈ؟ دا پریویس ون, جس کو پتا ہی نہیں بیچارے کو. اب یہ کام اس وقت کنٹری کے اندر, ملک کے اندر ہو رہا ہے, اور یہ دس ہیز ٹو بی اسٹاپڈ. اینڈ آئی تھنک پرائیورٹیز دوبارہ سے ری الائن کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز پرائیورٹیز اس وقت ایک پاور اسٹرگل میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کون اقتدار میں ہوگا, کس کے پاس پاور ہوگا, کون پنجاب کا CM ہوگا, کون ہمارے ملک کے رجیم میں ہوگا. اینڈ آئی ڈو فیل لائک کہ پرائیورٹیز بدلنے کی ضرورت ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ عوام اس میں سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے, ہماری انڈسٹری سفر کر رہی ہے, بزنسز امپیکٹ ہو رہے ہیں. اینڈ کیا ہم ریکور بھی کر پائیں گے؟ آئی تھنک یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس وقت پر, کہ جو ہم ایک دفعہ پھر سے
سے واپس جا رہے ہیں، جو اگر ہم نے کرونا میں ایج تھا ہمارے پاس آرڈرز تھے، کیا ہم اس کو دوبارہ سے ری اویل کر پائیں گے؟ اس دوبارہ سے ہم کمپیٹیٹو فارم میں آ سکیں گے؟ دیکھیں بالکل جو ڈیمیج جتنا ہو چکا ہے اس سچویشن سے باہر نکلتے ہوئے اب ٹائم تو لگے گا، اور ہم آلویز پازیٹیو ہوپ فل ہیں کہ آبویسلی ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم ہینڈز اپ نہیں کر سکتے. جس سچویشن میں پاکستان کھڑا ہے اگر ہینڈز اپ کر دیا تو وہ سری لنکا والی صورتحال ہوگی. تو ہمیں تو لڑنا ہے، فائٹ کرنی ہے، اپنے رائٹس کے لیے کرنی ہے، اپنے ملک کے لیے کرنی ہے، اپنے شہر کے لیے کرنی ہے، اپنے لوگوں کے لیے کرنی ہے. تو جب تک یہ چیزیں جو ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کنٹینیوس پروسیس ہے نیگوشیشن کا، گورنمنٹ کو کنونس کرنے کا. ابھی جس طرح ڈالر کی آپ بات کر رہے ہیں تو اسٹیٹ بینک جب سے گورنمنٹ کے یہ سینیریو سے باہر نکلا، اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہوا ہے، تب سے فری فلوٹنگ ہو گئی ہے. اب اسی لیے ڈالر کی ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہر بندے کو پتہ ہے آج ڈالر ریٹ کیا ہے، کل ڈالر ریٹ کیا ہے. جبکہ پہلے جب گورنمنٹ کنٹرول کرتی تھی کم از کم 15-20 دن 25 دن مہینہ پرائسز جو ڈالر کی اور پاک کرنسی کی ہے وہ سٹیبل رہتی تھی. لیکن ایک اینڈ سے یہ اچھا بھی ہے کہ جب آپ کی فری فلوٹنگ ہے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے نیکسٹ امیجیٹ سٹیپ کیا لینا ہے. آپ نے ٹیمپرری اگر اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے تو آپ کا اکانومی جو ہے وہ اس سے ہرٹ ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے. ابھی اگر پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہر پاکستانی کے اوپر پاک روپیز میں وہ قرضہ بڑھ رہا ہے. جس طرح شراز نے بتایا کہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، تو اسی طرح ہماری انڈسٹری میں بھی جتنے بھی را مٹیریلز ہیں وہ ڈائریکٹلی ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح. صرف پیٹرول کی پرائس کی بات کر لیں، گورنمنٹ نے ابھی پیٹرول پرائسز ہولڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ گورنمنٹ سے اگر کوئی بندہ سوال کرے کہ پچھلے 2 سے 3 دنوں میں 15 روپے کا کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، اس کا امپیکٹ پیٹرول پرائسز کے اوپر کب آئے گا؟ اب گورنمنٹ نے اپنی پولیٹیکل چیزوں کو سیو کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ نہیں چاہ رہی کہ اس ٹائم پہ کوئی غلط موو کھیلے اور عوام کے اوپر برڈن ڈالے، وہ کوئی نہ کوئی سبسڈی میں جائیں گے اور ایٹ دی اینڈ وہ گھما پھرا کے یا بجلی کے بلوں میں ایڈ ہوگا یا ہمارے اوپر ڈائریکٹ کوئی ٹیکسیشن کریں گے. 29% کے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری، ہمارے ایکسپورٹر جو ہیں وہ سارے ٹیکس پیئر ہیں. 29% کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ٹیکسز ہم پے کر رہے ہیں. گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، 10% کا ایڈیشنل سپر ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا. اب وہ جو اوور ہیڈ ہے وہ ہماری کاسٹ میں ڈلا، کاسٹ آف پروڈکشن، انفلیشن، بجلی پرائسز، ڈالر کی پرائسز چینج ہونے کی وجہ سے یہ جب سارے ایکیومولیٹ ہم کر رہے ہیں تو یہ ہماری کاسٹ کے اوپر افیکٹ کر رہے ہیں. تو ہم کتنی دیر جنگ لڑیں گے انٹرنیشنلی، کسٹمرز کو کنونس کریں گے کہ جی ہماری پرائسز، اور کسٹمر بات نہیں سنتا. آج دن تک ہمیں یہ پتہ ہے انٹرنیشنلی ہمارے ملک میں ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، لیکن جو باہر کی دنیا میں ہے، جو ہم گارمنٹس یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی فارچونیٹلی انہوں نے ریٹیل پرائسز ابھی تک چینج نہیں کی. آئی ڈونٹ نو واٹس دی سینیریو بیہائنڈ، کیونکہ گلوبل انفلیشن کی سچویشن ہے. لیکن ان ممالک میں ابھی بھی انہوں نے، کیونکہ ہم یہاں سے جب پیک کر کے بھیج رہے ہیں گارمنٹس، اس کے اوپر ریٹیل پرائس آج بھی ہم وہی ٹیگ لگا رہے ہیں جو آج سے 2 سال 3 سال پہلے لگا رہے تھے. دیٹس مین کہ وہاں کے لوگوں کو اپنی عوام کا احساس ہے، وہ برڈن شپ نہیں کرتے. یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آج ہی آپ کو شام کو نیوز ملے گی کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، پیٹرول پرائسز چینج ہو رہی ہیں، آپ سڑکوں پہ حال دیکھیے گا، لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ آج ہی پیٹرول ڈلوا لیں، پتہ نہیں کل ملے. بالکل ایسے ہی ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لائک آئی سیڈ بیفور، پرائیورٹیز کیا ہیں اس وقت گورنمنٹ کی، اور کیوں عوام کے مسائل پر فوکس نہیں کیا جا رہا؟ امید یہ ہوگی کہ آگے چلتے ہوئے چیزیں بہتر ہوتی ہیں نظر آئے. یہاں پر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے آج ہماری کوشش تھی کہ ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے بات کریں، لیکن آج جمعے کا دن ہے اور جہاں پر ہم زندگی میں ہر چیز اکمپلش کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اپنی اسپرچویلٹی کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے ریلیجن سے اور زیادہ نزدیک ہونے کی کوشش کریں، اپنے رب سے نزدیک ہونے کی کوشش کریں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جتنا ہو سکے ہم سیکھنے کی کوشش کریں. جہاں پر آج کے وقت میں ہم بہت سارے لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر کیا ہم اپنے مذہب سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایکچولی میں جہاں پہ سوشل امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں، پرسنل گروتھ کی بات کرتے ہیں، اپنے ریلیشن شپس پرسنل یا پروفیشنل کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں، اپنی پروفیشنل جو بھی ملاقاتیں ہیں، جو انٹریکشن ہیں، ان کو امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہم ایک دفعہ اپنے مذہب پر نظر دوڑاتے ہیں
اور سوچتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے پیارے نبی سے اپنی زندگی کو لے کر سیکھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس طرح سے ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں، بہتر لوگ بن سکتے ہیں، بہتر طریقے سے اپنا معاشرے میں کردار ادا کر سکتے ہیں. آج جو ہم پولیٹیکل مسائل دیکھتے ہیں، اکنامیکل مسائل دیکھتے ہیں، بڑا آسان ہے اسٹریس اور ٹینشن میں آ کر کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. ہم ایکسکیوزز بناتے ہیں اس بنیاد پر کہ زندگی بہت مشکل ہے، حالات بہت مشکل ہے. اس سے تو کیا ہوا اگر ہم لوگ تھوڑا سا اس طرح سے بھی پیش آ گئے، ہمارا رویہ اس طرح کا ہو گیا، وہ چاہے گھر میں ہو یا باہر ہو. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایکچولی میں ہر سچویشن میں، ہر وقت میں کس طرح سے آپ کا رویہ ہو یہ بھی سکھایا، اور یہ بھی سکھایا کہ جب پریشانی کا وقت ہو، مصیبت کا وقت ہو، تو اس میں آپ کا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، آپ کی ڈیلی جو انٹریکشنز ہیں ان کے ساتھ، اور انفیکٹ بزنس میں یا پروفیشنل لائف میں آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے. اس حوالے سے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو آج یہی کوشش ہوگی کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے رویے کو بہتر کریں، اور جتنا ہو سکے آج ہم بہتر مسلمان اور بہتر انسان بننے کی کوشش کریں. تو بہت ہی خاص مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسٹوڈیو میں، جن سے بات کریں گے آج اسی موضوع کے اوپر. سب سے پہلے تو جی مولانا بہادر علی رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ محمد آصف رضا قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ آلسو اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی، اخلاق جتنا امپورٹنٹ ہے، سگنیفیکنٹ ہے، اتنا ہی آج کی دنیا میں، آج کے وقت میں ریئر بھی ہے. جب ہم نظر دوڑاتے ہیں آج کے وقت میں لوگوں پہ، تو بہت کم لوگ اخلاق کے طور پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے، بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے. اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہے، کیوں ہم اخلاقیات سے دور ہو گئے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو چیزیں ہم نے سیکھی، ہم ان سے کیوں دور ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مشکور ہوں سٹی 41 کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے ایک بہت پیارا موضوع جو ہے اس کے حوالہ سے یہ آج کا مارننگ شو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو ہمارے جو ہے اویئرنیس ہو کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے. اور جیسا کہ آپ اخلاق کی بات کر رہی ہیں، تو اس وقت ہمارا معاشرہ بہت زیادہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس اخلاقی گراوٹ سے نکلیں، تو پھر ہمیں اپنے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھنا ہوگا. آپ کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے. اگر آپ کی زندگی کو ہم کسی بھی اینگل سے آپ پڑھیں، تو ہمیں ہر اینگل سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے سیاست کیسے کرنی ہے، ہم نے تجارت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر رہنا کیسے ہے، ہم نے اپنے میاں بیوی کے حقوق جو ہیں وہ کیسے پورے کرنے ہیں، ہم نے بحیثیت حاکم ہم نے کیسے کام کرنا ہے. ساری جتنی بھی باتیں ہیں وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں موجود ہیں. تو اگر اخلاق کی بات کی جائے تو سب سے پہلے میں قرآن سے بات کرتا ہوں. اللہ کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، اس سے بڑی بات نہیں ہے. انک لعلی خلق عظیم، آپ کے خلق کو اللہ نے عظیم کہا ہے. تو اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، کسی نے عرض کی کہ حضور کا اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی سارا حضور کا اخلاق ہے. اگر ہم قرآن مجید پر عمل پیرا ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمانہ سارے آ جاتے ہیں. تو اس معاشرے کے اندر انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. آئی تھنک اس سے امپورٹنٹ سوال ایک اور بھی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ کیوں ہم اخلاق سے دور ہو گئے، لیکن یہ بھی شاید سوچنا ضروری ہے کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق ہے کیا؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کو بیان کریں کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے اخلاق کریمانہ. تو حسن اخلاق، جس طرح آپ نے پوچھا حسن اور اخلاق کا مطلب کیا ہے، حسن خوبصورتی اچھائی کو کہتے ہیں، اخلاق رویے کو، برتاؤ کو، ایٹیچیوڈ کو کہتے ہیں.
جو اچھا اخلاق ہے، اچھا رویہ ہے، وہ معاشرے میں محبتوں کو پرموٹ کرتا ہے. جس طرح علامہ صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، ہمارے لیے سب سے آئیڈیل کتاب قرآن پاک ہے. قرآن پاک نے واضح فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے. آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خلق عظیم عطا فرمایا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں اکثر لوگ تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے. آج ہم جس طرح آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا، جو گراوٹ ہے، جو پریشانی ہے، پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر بندے کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. اگر ہم اپنا آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں، ان کی حیات طیبہ کو سٹڈی کریں، دیکھیں آپ کی حیات طیبہ میں تمام واقعات موجود ہیں. آپ نے زندگی کیسے گزاری، ہمسایوں کے حقوق کیسے ہیں، اقلیتوں کے حقوق کیسے ہیں. آج والدین گھر میں لڑائی ہے، مسئلہ ہے، پرابلم ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم نے وہ جو آئیڈیل ہستی ہے ان کو چھوڑ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں طائف کا یہ واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آج پرابلم یہ ہے کہ واقعہ سنے جاتے ہیں لیکن عمل نہیں کیا جاتا. واقعہ طائف دیکھیں، اتنا انہوں نے تنگ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان کے لیے دعا کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان کو ملا دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں. فرمایا نہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں، جو غلام آپ کے ساتھ رہا 10 سال رہا، انہوں نے کہا کبھی آپ نے ہمیں اف تک نہیں فرمایا. آج اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، معاشرے میں امن چاہتے ہیں، رواداری چاہتے ہیں، ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے رویے کو بہتر کرنا ہوگا. دیکھیں کوئی بندہ آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے، اگر آپ بھی سختی سے پیش آئیں گے تو لڑائی ہوگی، پرابلم پیدا ہوگا. لیکن اگر آپ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو وہ بندہ موقع پر تھوڑا سا اگر غصے میں بھی ہوگا لیکن لانگ ٹرم آپ سے محبت کرے گا، اس کے دل پہ آپ کے لیے احترام ہوگا. دیکھیں اسلام پھیلا کیسے ہے؟ اگر اسلام کے آفاقی پیغام کو آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا ہے. 15 سال تک آپ نے پورے معاشرے میں لوگوں نے خود مانا. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، لوگ کہتے تھے یہ صادق و امین ہے، یہ کبھی جھوٹ بول سکتے. آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. جب ہم عمل کریں گے، دیکھیں دین پھیلتا کیسے ہے؟ بے عملی کی وجہ سے آج تباہی ہے. جو بندہ خود نماز پڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، جب وہ کسی کو کہے گا تو اس چیز کا اثر ہوگا. آج اگر ہم وہی اخلاق کریمانہ سے فیض حاصل کرنے چاہتے ہیں تو ہمیں خود سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اس اچھے اخلاق پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں ہر ایک کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا ہوگا. آج اگر ہم بات کرتے ہیں، آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی فار ون ریزن اور انادر ہم سب پر امپیکٹ کرتی ہے. جہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے اسی سے اکنامکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے اور ہم سب کی پرسنل لائفز، پروفیشنل لائفز امپیکٹ ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو کس طرح سے وہ حاکم ہونے کا فرض نبھاتے تھے اور کس طرح سے اپنی جو عوام تھی، جو ریاست تھی، اس کا خیال رکھتے تھے. اس بارے میں بھی ضرور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ نے کیا، اور آج اس کی بڑی ضرورت بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. پولیٹیکل حساب سے آپ دیکھیں تو جس طرح لوگ سیاست میں آتے ہیں اور سیاست میں آ کر پھر وہ جس طرح بھی وہ کوئی بھی حاکم ہو، وہ شہر کا ہو، وہ صوبے کا ہو، وہ ملک کا ہو، تو ان کے اندر آٹومیٹکلی وہ گھمنڈ، وہ غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھ کر پولیٹیکل کریں تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہے. اور بحیثیت حاکم اللہ کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے خدام کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا ہے. اور وہ ایسا برتاؤ تھا کہ حضور کے جو خادم تھے، جیسا کہ آصف اللہ قادری صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ حضور کے خادم جو ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی بارگاہ میں گزارے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے اگر کوئی کام اپنی مرضی سے کر دیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے. اور اگر جو سرکار نے حکم دیا کہ یہ کام کر دو، اگر ان سے نہیں ہوا تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے کام، یہ کیوں نہیں کیا تم نے. تو یہ ہے کہ اگر کوئی حاکم ہے، کوئی اللہ نے اس کو عہدہ دیا ہے تو اس عہدے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ اپنی رعایا کے ساتھ محبت کا پیغام جو ہے وہ اجاگر کریں، ان کے ساتھ رواداری سے پیش آئیں اور اس معاشرے سے اس بگاڑ کو ختم کیا جائے. کہ دیکھو ہے تو انسان ہی نا، وہ اگر کوئی نچلی سطح پہ ہے تو انسان ہے،
اگر ہم اپنے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں تو حضور بحیثیت حاکم اپنی رعایا کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آیا کرتے تھے کہ کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں آتا تھا نا. ایک واقعہ بڑا پیارا ہے, میرے خیال سے میں اپنے ناظرین کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا کپ کپاتا ہوا, ڈر رہا تھا کہ یہ بہت بڑے حاکم ہیں یا مدینہ طیبہ کی ریاست کے والی ہیں. کپ کپاتا ہوا آیا, تو جب اللہ کے پیارے محبوب نے اس کو دیکھا تو دیکھ کے فرمایا کہ تم کیوں کانپ رہے ہو, میں بھی تمہارے جیسا ایسے ہی اس دنیا میں ایک قریشی ماں کا بیٹا ہوں. دیکھو کتنا پیارا انداز تھا سمجھانے کا کہ تم کیوں کانپ رہے ہو میری بارگاہ میں آ کے, تم نے اپنا جو سوال کرنا ہے وہ سوال کرو, کانپنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں بھی ایک قریشی ماں, اور وہ ماں جو کھجوریں سکھا کر کھاتی تھی میں, یا گوشت سکھا کر کھاتی تھی, میں اس کا بیٹا ہوں. اتنے پیارے انداز سے سکھا دیا. اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے یہ بگاڑ بھی ختم ہو کہ اگر کوئی بندہ بڑے عہدے پہ فائز ہوتا ہے تو وہ اپنی جو نچلی سطح پہ عوام ہے اس کے ساتھ محبت والا رویہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہوگا, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہوگا, حضور کی حیات طیبہ کو پڑھنا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے اس نے اخلاق سے پیش آ کر یہ مثال قائم کی ہے. اینڈ جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی تو کنسسٹنٹلی کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن جب کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں, کس طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں, تو بہت دکھ پہنچتا ہے. کیا ہم جب دیکھتے ہیں کسی اور کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے, کسی اور کے ساتھ بدسلوکی ہوتے, اس مومنٹ میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے, ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے ایک اچھے مسلمان, ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے, اس سچویشن کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار صبر ہے. جب بھی کوئی پرابلم ہو, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, ہم فوراً ری ایکشن میں چاہ رہے ہیں کہ رزلٹ آ جائے. رزلٹ موقع پر نہیں آتا, بہت سارے مواقع پر صبر کرنا پڑتا ہے. آپ موقع پر صبر کرتے ہیں لیکن ایک وقت کے بعد جا کے آپ کو اس کا رزلٹ نصیب ہوتا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں بھی پرابلم ہو, جہاں بھی کوئی ری ایکشن آئے, ہم موقع پر اس کا ری ایکشن نہ دیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو فوکس کرتے ہوئے وہی صبر کا پیغام عام کریں, رویہ اچھا رکھیں, محبت سے پیش آئیں. دیکھیں موقع پر وہ چلا بھی جائے گا بندہ, وہ ہمارا عزیز ہوگا, ہمسایہ ہوگا, ہم ایز اے تاجر ہوں گے, ایز اے حکمران ہوں گے, لیکن وقت گزرنے کے بعد انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس وقت میں نے فلاں بندے کے ساتھ زیادتی کی تھی, اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے, پھر جا کر وہ اس سے معذرت بھی کرتا ہے, اس کی عزت بھی بڑھتی ہے. اور یاد رکھے جب دل سے کوئی بات اٹھتی ہے, دل میں جو چیز جاگ جائے, بیدار ہو جائے, وہ رویہ انسان کے اندر بھی بلٹ ہو جاتا ہے. آج سب سے اہم جو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صبر کریں. ہم دیکھیں پرابلمز ہیں, ٹینشنز ہیں, لیکن صبر ہی مومن کا ہتھیار ہے. صبر دیکھیں, ٹینشن سے, غصے سے, لڑائی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جتنے بھی مسائل بڑھ رہے ہیں وہ ری ایکشن فاسٹ ہونے کی وجہ سے. جہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ری ایکشن سلو ہوگا, صبر ہوگا, آپ پیار سے پیش آئیں گے, موقع پر تھوڑی سی ٹینشن بھی کم ہوگی اور لانگ ٹرم آپ کو اس کے ایڈوانٹیجز اور فوائد بھی زیادہ ملیں گے. ہم ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر کئی دفعہ آئی ڈو فیل لائک کہ ہم کمتر محسوس کرنے لگ جاتے ہیں, یا ہاں ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا میرے پاس وہ چیز کیوں نہیں, میرے پاس فلاں چیز کیوں نہیں, یا میرے پاس فلاں چیز کیوں ہے. آئی ڈو فیل لائک کہ وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم سب محسوس کرتے ہیں. اس مومنٹ میں ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جی بالکل, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا, اور اس میں یہ عرض کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ہی اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ ساری باتیں اس میں ملیں گی. اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن مسلمان کے لیے پسند کرو. اب ہمارے رویے میں کیا ہے, ہمارے معاشرے میں کیا ہے, ہم اپنے لیے تو اچھا کھانا جو ہے وہ پسند کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارے بھائی مسلمان جو ہیں وہ غربت کی چکی تلے پس رہے ہوتے ہیں تو ان کا ہم خیال نہیں کرتے. جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں ہیں کہ جو کھانا فالتو پڑا ہوتا ہے ہم اٹھا کے وہ دیتے ہیں کہ جب ہمیں یہ پسند نہیں ہے تو وہ اٹھا کے ہم دیتے ہیں. کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جہاں پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں ہم ان لوگوں کو ساتھ ملائیں. اگر ساتھ آپ نہیں ملاتے تو آپ اس کھانے میں سے اٹھا کے ان کو دیں. آپ جو کپڑا اچھا پہنتے ہیں, اچھا پسند کرتے ہیں, آپ ایسا ہی کپڑا غریب لوگ جو ہیں ان کو لے کر دیں.
جب اللہ کے پیارے محبوب نے ہمیں فرما دیا کہ تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو خود پسند کرتے ہو، تو ہمیں اس سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے. تو پھر انشاءاللہ بہتر طریقے سے ہم جو ہے معاشرے کے اندر اپنا میسج جو ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں. اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کا تبصرہ کریں تو آئی ڈو فیل لائک کہ بہت ساری ہمیں ایسی اگزامپلس ملتی ہیں جہاں پر ہم اخلاق کے لحاظ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی اگزامپلس جو کہ آپ ہماری آڈینس کو دے سکتے ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ کا فلسفہ ہے، آپ نے سب سے پہلے ٹیم تیار کی. آپ نے اپنے گھر والے، اپنے اصحاب کو بھی تیار کیا دین کے لیے، اور اپنے جو اصحاب تھے، ساتھی تھے، ان کی تربیت کی. آج تو تربیت کا فقدان ہے. اگر ان کے واقعات دیکھیں، جس طرح علامہ صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانے کا وقت ہے، کھانا پکا کے بیٹھی ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، مانگنے والے نے سوال کیا، کھانا دے دیا. اگلے دن پھر اسی طرح، تیسرے دن اسی طرح. صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نے وہ قربانی کی عملی تصویر پیش کی. دیکھیں کامیابی تب ہے جب اپنی پسندیدہ چیز آپ سوال کرنے والے کو دیں. جو سپیر چیز ہے وہ دینے سے اس طرح کامیابی. صحابہ کرام دیکھیں جب بھی مشکل وقت دین پر آیا انہوں نے سب کچھ قربان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت دیکھیں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان، جب مشکل وقت آیا انہوں نے دوسروں کو نہیں کہا، خود عملی تصویر پیش کی کہ جو ہمارے نانا جان تھے انہوں نے جو دین پر عمل کیا، دین کی جو خدمت کی، جو دین کا پیغام پہنچایا. آج دین جب بھی مشکل میں آتا ہے، مشکل کیا آتی دیکھیں بھوکا ہے، آج ہم کسی کو نہ بھی کھلائیں اللہ کھلانے والا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نے بتا دیا کہ اگر آپ ضرورت مند کی مدد کریں گے تو یہی آپ کی کامیابی ہے. اور یاد رکھیں جنہوں نے کام کیا ہے آج بھی ان کے نام زندہ ہے. حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح قربانیاں دیں، جس طرح بھوک پیاس تکالیف برداشت کی، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور افسوس یہ ہے کہ آج ہماری ماں بہن بیٹی بچے ان ہستیوں کو فالو نہیں کرتے، ان کو ہم سٹڈی نہیں کرتے. اگر ان کی حیات طیبہ کو سٹڈی کیا جائے تو یہی صبر ہمارے اندر آئے، اور اس کی جب ہم عملی تصویر پیش کریں تو معاشرہ امن، پیار، محبت اور رواداری کی عملی تصویر پیش کر بالکل. رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، آواز سن پا رہے ہیں میری؟ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فاطمہ بیگ، کیا حال ہے بہن؟ ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ہوں جی. الحمدللہ. وعلیکم السلام. اچھا جی، اخلاق کے بارے میں نے تھوڑی سی کرنی تھی بات. جی جی جس بالکل. طرح آج کل گھروں میں حالات خراب ہو گئے اخلاق کے بارے میں، جو دین اسلام نے ہمیں اخلاق کا بتایا تھا نا، اس کے لیے ہم بالکل دور ہٹ گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری. کاش ہم لوگ اپنے گھروں میں دین کی فضا کو قائم رکھیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب کا مطالعہ کریں، بچوں کو بھی خود بھی کریں. انشاءاللہ العزیز اخلاق کے بارے میں گھروں میں حالات انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے. اسی طرح بچے اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، اسی طرح عورتیں اپنا کردار ادا کریں، اسی طرح مرد اپنا کردار ادا کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ ماحول بہت اچھا پیدا ہو سکتا ہے. بالکل. اس کے لیے میں کہوں گا کہ جو ہمارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں یہ ضرور اس چیز کی بات کریں. مولانا صاحب، مولانا بہاد علی صاحب یا محمد آصف صاحب اس کے بارے میں ڈیٹیل سے روشنی ڈالیں. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور بہت ہی آئی ڈو فیل لائک یہ بہت بڑا ایشو ہے آج جو کہ ہمیں سچ میں نظر آتا ہے، جو اخلاق کا نہ ہونا ہے، اخلی ہونا ہے، صبر کا نہیں ہونا اور صبر کی کمی ہونا، جس کی وجہ سے ہماری نہ صرف ڈے ٹو ڈے انٹریکشنز میں فرق پڑتا ہے بلکہ ہمارا اوور آل موڈ کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے، اس پر بھی ایکچولی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے رویے کو، اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریا چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج اخلاق کے بارے میں بات کر رہے تھے، کس طرح ہم اپنے آپ کو بہتر مسلمان، بہتر انسان بنا سکتے ہیں. اینڈ آف کورس آئی ڈو فیل لائک کہ یہ ہم سب کی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اچھے انسان ہوں یا اچھے مسلمان ہوں. یہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے. آپ کے ارد گرد کے لوگ صرف آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، صرف آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ کس طرح کے انسان بننا چاہتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ کس طرح کا رکھنا چاہتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ جہاں تک تعلیمات کی بات ہے، اسلامی تعلیمات کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہم سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے ان کو اپنے سامنے ایز این ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں. زندگی میں بہت ساری مختلف چیزیں آپ کو اچھا محسوس کراتی
اور آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی. اگر ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ہماری زندگی کس طرح سے اخلاق کے تھرو خوبصورت بن سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک کالر نے بھی کال کی اور ایک بڑا پیارا میسج ہے یہ بھی ہمیں کہ ہمارے ناظرین ہمیں جو ہیں وہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ ختم کرنے کے لیے ہمیں کچھ جو ہے وہ بتایا جائے, کوئی میسج جو ہے پہنچے. تو اس حوالے سے میں یہ بات عرض کروں گا کہ اخلاق اتنا ضروری ہے. آپ گھر میں ہیں, آپ بازار میں ہیں, آپ جس جگہ پہ بھی ہیں, آپ کی اخلاقی گراوٹ نہیں ہونی چاہیے, آپ اخلاقی گراوٹ کا شکار نہ ہوں. گھر کے ماحول کو اگر ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی حضور کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے گھر میں آج تک ہمیں ڈانٹا نہیں ہے کبھی بھی کسی بھی موقع پر, بلکہ حضور کی سیرت طیبہ پڑھیں تو اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ حوصلہ افزائی کے لیے خوش طبی کے ماحول میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کے دوڑ لگائی گھر میں حوصلہ افزائی کے لیے, اور پھر اتنی حوصلہ افزائی کی کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام آپ پیچھے رہ گئے اور ام المومنین آگے نکل گئیں. تو جب آگے نکلی تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھا میں آپ سے بھاگ کے آگے نکل گئی ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم دوبارہ دوڑ لگائیں گے. اب دوبارہ جو ہے سرکار آگے نکل گئے تو کہا عائشہ یہ بات نہیں ہے کہ میں دوڑ سے پیچھے رہ گیا ہوں, میں تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے آہستہ چلا ہوں تاکہ آپ آگے نکل جائیں اور آپ کی دل جوئی ہو جائے. اسی طرح ایک پانی کا واقعہ آتا ہے کہ آپ نے پانی طلب کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہ مجھے پانی کا پیالہ یا گلاس اس دور میں جو برتن تھا وہ پلاؤ. تو جب پانی لے کر حاضری خدمت ہوتی ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پہلے آپ پئیں, اور اس پیالے سے ام المومنین نے وہ پانی پیا جتنے بھی گھونٹ جہاں. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اسی پیالے کو پکڑ کے اور فرمایا عائشہ بتاؤ تم نے منہ کس جگہ پہ لگایا تھا. اتنی بڑی اگزامپل میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں اس نے اخلاق کے حوالے سے نہیں ملے گی کہیں بھی آپ کو. اگر ہم گھروں میں بگاڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, میاں بیوی کے حقوق کی پاسداری کرنی ہوگی ہمیں, اور کسی وقت ایسا ہو جائے بیوی غصے میں ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کو اگنور کرے, کسی وقت شوہر غصے میں ہے تو عورت کو بھی چاہیے وہ اگنور کرے اور اخلاقی گراوٹ کا شکار نہ ہو, تو انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. اور اسی طرح میں آگے کو تھوڑی سی بات ایکسپلین کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر رویے دیکھے جائیں, آپ کے اخلاق دیکھے جائیں تو حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے. اب وہ تھی پاگل, اس کے حواس ٹھیک نہیں تھے, ذہنی توازن درست نہیں تھا. تو گرمی کی تپش بہت زیادہ ہے, آ کر عرض کرتی میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. سرکار نے فرمایا جس جگہ آپ چاہتی ہیں کھڑا کرنا چاہیں مجھے, میں وہاں پہ بات کروں گا آپ سے. تو اس نے حضور کو پکڑ کر ایک کڑی دھوپ میں نہ جہاں پہ کوئی سایہ ہے وہاں پہ کھڑے کر کے باتیں کرنا شروع کر دیں. اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں کوئی تھوڑا سا بندہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کہے گا ادھر بیٹھنا تو بیٹھ, بات کرنی کر, نہیں تو باہر ہو. تو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اتنی بڑی ایگزامپل ہے کہ حضور نے کتنی دیر تک اس سے باتیں کی. صحابہ یہاں تک کہ صحابہ کا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے, یہ تو ایسے ہی کھڑی ہو جاتی باتیں کرنے, جس جگہ اس کے دل چاہے وہ کھڑی ہو جاتی, تو آپ اس کے ساتھ یوں باتیں نہ کریں, اتنی گرمی ہے تپش ہے. تو سرکار نے فرمایا اگر میں اس کی بات نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. تو یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. اسی طرح بے شمار واقعات جو ہیں وہ ہمیں سرکار کی سیرت طیبہ سے ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جا رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے, تو کافی دیر ہو گئی. تو صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے کہ سرکار ابھی تک پہنچے نہیں. جب سرکار وہاں پہ پہنچتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ خیریت تھی آپ اتنی دیر سے پہنچے. اب دیکھیے یہ اوور آل ہمارے اس میسج ہے تمام مذاہب کے لیے کہ ہمارا اسلام کتنا وسیع تر ہے, بانی اسلام نے ہمیں کتنا بڑا میسج دیا ہے اور کتنی ایگزامپل ہے ہمارے پاس. نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک یہودی بوڑھا وہ چلتا آ رہا تھا, تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس بوڑھے کو, حالانکہ وہ یہودی ہے, تو یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں, میرے آگے کے چل رہا ہے تو یہ جب تک اپنا سفر طے نہیں کر لیتا میں اتنی دیر تک آہستہ آہستہ پیچھے چلتا رہوں. تو اتنی بڑی ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے معاشرے میں اگر بین المذاہب کی بات کریں, بین المسالک کی بات کریں, ہم اپنے گھروں کے معاشرے کی بات کریں, اپنے بازار کی بات کریں, تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بے شمار زندگی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں, ہم ان کو پڑھیں اور انشاءاللہ بہت بہتر ہو سکتا ہے اور لڑائیاں جھگڑے یہ ختم ہو سکتے ہیں, جو جیسا کہ ہمارے کالر بات کر رہے تھے.
اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی زندگی کی، تو آئی ڈو فیل لائک کہ ہماری زندگی میں بہت سارے موقع اس طرح کے آتے ہیں، مواقع اس طرح کے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں صبر سے کام لینا پڑتا ہے. لیکن کیا وہ صبر آپ کو آج نظر آتا ہے، اور کس طرح سے ہم اس کو اپنے اندر بلڈ کر سکتے ہیں؟ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. دیکھیں جس طرح دنیا داری کے معاملے میں ایک بندے نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے. ہر جگہ پر اسپیشلسٹ یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے جانا ہے، جو آپ کو پرابلم ہے، آپ متعلقہ فورم متعلقہ طریقہ کار کو فالو کریں گے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے بڑا فیضان یہ ہے کہ آپ جس شعبے میں ہیں آپ اسی سے رہنمائی لیں. اگر کوئی تاجر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تاجر کے طور پر اسٹڈی کریں. اگر باپ ہے تو باپ کے طور پر اسٹڈی کریں. جس طرح آپ نے کہا صبر کی ضرورت کیا ہے. دیکھیں بہت سارے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو ایک بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر ہسٹری بتاتا ہے کہ یہ بیماری ڈائریکٹ اس وجہ سے نہیں ہے، اس کی یہ کازز ہیں، پہلے یہ مسئلہ ہوا، یہ ہوا. آج جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہم وہ بیان نہیں کرتے. اسلام نے کہا رزق حلال کھاؤ. آج دیکھیں آپ آبزرو کریں ہم رزق حلال سے بہت دور ہیں. دیکھیں جب آپ کے پیٹ میں لقمہ حرام ہوگا، جب آپ حلال نہیں کھائیں گے تو آپ کے اندر ریئیکشنز بھی ویسے ہی آئیں گے. اگر آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ہے، بیٹا ہے، روڈ پر ہے، کسی جگہ پر، آپ وہ اسلامی تعلیمات کا عکس پیش ہی نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر آپ نے حلال کھایا ہے، حلال جو ہے وہ اپنے افیکٹس دکھاتا ہے. آپ اچھے اخلاق سے، کوئی آپ کے ساتھ سختی بھی کرے گا آپ نرمی کرو گے، آپ کے اندر سافٹنس. دیکھیں جو چیز آپ کے اندر ہوگی وہی ریئیکٹ کرے گی. آج ہماری بربادی کی، ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم معاشرے میں ایک دوسرے کو دیکھ کے برباد ہو رہے ہیں. وہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے. بھئی ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ جو میرے رب نے میری قسمت میں لکھا ہے مجھے وہی ملنا ہے. دیکھیں حدیث شریف کا مفہوم ہے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. آپ اس کو سیدھے راستے سے حاصل کر لیں یا غلط راستے سے حاصل کر لیں. جب ہم رزق، دیکھیں اولیاء کاملین نے کیا کیا. آج ضرورت اس امر کی ہے، نماز پڑھتے ہیں ہم، دین پر عمل کرتے ہیں، یہ ہمارا ذاتی کام ہے. لیکن اگر ہم معاشرے میں بہتری چاہتے ہیں ہمیں لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ بھوکے کو کھانا کھلانا ہوگا. اگر کوئی ضرورت مند ہے، آج کل دیکھیں یہ پرابلمز ہے، کسی کا بجلی کا بل ہے، کسی کا چھوٹے چھوٹے اخراجات ہے، بچے کی فیس ہے، اگر ہم اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کر دیں، اس کا مسئلہ حل ہو جائے، اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی. جو دنیا میں کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. آج کے اس فورم کے ذریعے میں آپ کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں رزق حلال کھانا چاہیے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے، اور ہمیشہ انسانیت کی خدمت کریں. اسلام خدمت انسانیت سے پھیلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آئے ہیں. آج اگر ہم اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کی مشکل کو حل کریں، کوئی سختی سے بھی پیش آئے، اس سے نرمی سے پیش آئیں، تو دیکھیں گے معاشرہ ایک جنت کا ماحول پیدا کرے گا، ہر طرف امن ہوگا. لیکن اگر آن گراؤنڈ دیکھیں تو ہر چیز اس کے الٹ ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنا عمل، اپنا رزق، اپنے معاملات میں بہت زیادہ کمزور ہیں. اور سب سے بڑی بات، بڑی معذرت کے ساتھ، آج جو کہنے والے ہیں وہ خود بھی بے عمل ہیں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں خود بعمل ہونا ہوگا. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ رویے کا، تو آئی تھنک ہم سب کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئیں، اور جہاں پر ان کو ہماری ضرورت ہو وہاں پر اس جگہ پر ہم ان کے کام آ سکیں. ان کے لیے جہاں تک ہمارے سے ہو سکتا ہے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور اچھے رویے کا مظاہرہ کریں. اگر کوئی اس طرح کی بات بھی ہو جو کہ آپ کو ناپسند آئے تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ چھوٹوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، بیکاز بچوں کو جھڑک دیتے ہیں، بچوں کو کچھ کہہ دیتے ہیں اور اس بچے کے چھوٹے سے دل کو ہم ہرٹ کر دیتے ہیں. تو جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے کہ ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتایا جو اخلاق کے حوالے سے بات کریں، کس طرح سے آپ اور میں، ہم سب بہتر کوشش کر سکتے ہیں، بہتر انسان بنے، بہتر لوگ بنے، بہتر مسلمان بنے، معاشرے میں اپنا کس طرح سے بہتر طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے ان کی زندگی سے لی گئی اگزامپل کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پڑھتے ہم سب ہیں
لیکن کیا ہم اس کو ایکچولی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم ایکچولی میں صبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم ایکچولی میں اچھے انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ بڑے ضروری سوال ہے، اور جہاں پر ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے اوپر کام نہ کرنے کا، وہاں پہ سب سے پہلے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. جب آپ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ بہتر ہوں گے تو خود بخود آپ کے ساتھ لوگ بہتر ہوں گے، آپ کے ساتھ لوگ نرمی اختیار کریں گے. تو اگر آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ ایک بہتر انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں اپنے ارد گرد، تو سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں. آگے بڑھتے ہوئے بریک میں جانے سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنے کی بات کرتے ہیں، اور بے شک ہمارے بڑوں کی جتنی ہم ہو سکتا ہے ہمیں عزت کرنے کی ضرورت ہے. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بچوں کو جھڑک دیا جاتا ہے، بچوں کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. انفیکٹ سکولز میں بھی یہ ہوتا ہے، اور ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ آخر بچوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. انفیکٹ جب آپ کسی بچے کے ساتھ اپنا رویہ سخت رکھتے ہیں تو اس پر کیا اثر ہوتا ہے. اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ بچوں کے ساتھ کس طرح سے ہمارا رویہ ہو اور بڑوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہو. یہ ماشاءاللہ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن آپ نے کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی اگر زندگی کو ہم پڑھیں تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ حکم ہے ہمیں کہ بچوں کے ساتھ آپ شفقت سے پیش آئیں، بڑوں کا احترام کریں، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. اور اس کے حوالہ سے مجھے ایک واقعہ بھی ذہن میں آیا آپ کے سوال پہ ہی کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، تو ساتھ میں امام حسن اور امام حسین دونوں نواسے تھے. راستے میں ایک یتیم بچہ جو ہے آپ کو ملتا ہے، تو وہ رو رہا ہوتا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کاش آج میری ماں اور باپ ہوتے اور میں بھی عید کی نماز پڑھنے ان کے ساتھ جاتا، اچھے کپڑے پہنتا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو پکڑ کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ کیا تو اس چیز کو پسند کرے گا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے باپ ہوں؟ کیا اس چیز کو پسند کرے گا کہ عائشہ صدیقہ تیری ماں ہو، فاطمہ تیری بہن ہو، اور امام حسن اور امام حسین تیرے بھائی ہوں؟ تو کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر اور مجھے کیا چاہیے. تو نبی پاک علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے نہیں گئے بلکہ اس بچے کو لے کر واپس گھر لوٹے ہیں، جا کر اس کو اچھے کپڑے پہنائے اپنے نواسوں کے، کھانا کھلایا، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آئے. تو اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے غلام ہیں زید بن حارثہ، غلام ابن غلام ہیں، چھوٹے سے بچے تھے جب حضور کے پاس آئے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا فرمایا. یعنی کہ جو اغیار کے بچے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا ان کے ساتھ بھی رویہ ایسا ہے، تو پھر جو اپنے بچے ہیں ان کے ساتھ تو بدرجہ اولا جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے ان بچوں کی نسبت. تو آج جو ہمارے ماحول کے اندر یہ ہے کہ بچہ کوئی مسٹیک کرتا ہے تو ہم اسی وقت اس کے زدوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز بہتر نہیں، اس سے بچہ نفسیاتی مریض بن جائے گا، چاہے وہ اسکول ہے، دینی مدارس ہوں، یا وہ ہمارا گھر ہو، کہیں بھی، یا ہماری ملازمت میں کوئی بچہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے تو ہم اس کو یوں سختی نہ کریں، ڈانٹے نہ، اس کو پیار محبت سے اس کو سمجھایا جائے. بچہ ایک وائٹ بورڈ ہے، اس کے اوپر جو آپ لکھیں گے وہ لکھا جائے گا، اس کو پیار سے سمجھائیں، بچہ پک کرے گا. وہی رویہ آئی ڈو فیل لائک کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہی رویہ آپ کے پاس واپس آتا ہے. تو جو آپ اس میں ان پٹ کرتے ہیں، اسپیشلی جو ڈیولپمنٹل ایجز ہوتی ہیں 7 سال کی عمر تک، وہی رویہ آپ کو آگے چلتے ہوئے واپس ملے گا. تو بڑا سوچ سمجھ کے اس رویے کو چوز کریں کہ کیا آپ اپنے بچے کے ساتھ، اپنا بچہ ہو یا کسی اور کا بچہ بھی ہو، کہ آپ کس طرح کا رویہ اس کے ساتھ اختیار کرنا چاہتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر ہم انسانوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی بات کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ کیا ہم ہمدردی دکھاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ کیا ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ کیا ہماری وجہ سے ایک بے زبان جانور کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کسی طرح کا اس کو کچھ اس طرح سے محسوس تو نہیں ہو رہا جو اچھا نہ ہو؟ اور بے شک وہ بتا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں. اس بارے میں بھی ضرور بتائے گا ہمارا مذہب ہمیں جانوروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا سکھاتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو ہم بوئیں گے، جو کریں گے وہ گھوم کے ہمارے پاس آتا ہے. اچھا کریں گے اچھا آئے گا، اگر نیگیٹو کریں گے نیگیٹو آئے گا. جس طرح علامہ صاحب نے بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ محبت کا، اسی طرح جو جانور ہیں، آج دیکھیں گرمیوں کا موسم چل رہا تھا، اب چھت کے اوپر تھوڑا سا پانی رکھ دینا برتن میں تاکہ پرندے پانی پی لیں گے، گلیوں میں اپنے گھر کے باہر رکھ لینا، کتا بلی کوئی جانور پی لیں گے. دوسرا اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جانوروں کے ساتھ بعض اوقات
کیونکہ بچے اتنا علم نالج نہیں رکھتے، وہ کہیں اس کو مار رہے ہوتے ہیں، سختی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ پرابلم ہو رہا تھا۔ یہ والدین کی، یہ سینئرز کی ذمہ داری ہے جو دیکھ رہے ہوں، وہ بچوں کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ جانور ہیں، جس طرح انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بچوں کو یہ تربیت دی جائے کہ ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، کسی جانور کو کبھی مارنا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے، جو آپ ان کو سرو کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک ایسی گناہگار عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور جانوروں کو، اپنے بچوں کو گھروں میں ماحول بنائیں کہ جہاں بہت سارے لوگوں نے گھر میں جانور رکھے بھی ہوتے ہیں، تو پیٹ اینیملز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو اکثر رویہ اچھا ہوتا ہے، لیکن جو عام طور پر معاشرے میں گلی محلے میں ہمارے ساتھ معاملات ہیں، چھت پر معاملات ہیں، اس میں ہمیں تھوڑی سی زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے کہ اپنی چھتوں پر پانی کا اہتمام کریں، تھوڑا سا چھت کا ایسا ہو جائے کہ کچھ جانور کو پرندہ جو ہے وہاں چھت میں بیٹھ جائے، تو ایسا نیک عمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہت زیادہ کامیابی بنے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر غیر مسلمانوں کے ساتھ یا نان مسلمز کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس پہ بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گی۔ جہاں پر ہمیں شدت پسندی ایک طرف نظر آتی ہے اور ٹالرنس ہمارے اندر کم ہو گئی ہے، ہمارا مذہب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل، یہ بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ جہاں پہ جہاد کا حکم ہے وہ کریں، لیکن جب ہم اپنے ملک کے اندر آزاد ہیں اور اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ ہمارے اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، وہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہوں یا باہر ہوں، اسلام کبھی بھی سختی کا درس نہیں دیتا کہ آپ جو ہیں وہ سخت لہجہ اختیار کریں۔ نہیں، اسلام پھیلا ہی پیار کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ۔ اگر کوئی محبت سے بات نہیں مانتا تو پھر اگلا وہ سلسلہ جو ہے وہ جہاد کا بعد میں حکم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمیں پیار اور محبت سکھا رہی ہے۔ بلکہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے تو اعلان نبوت فرمایا، اور ایک بڑھیا تھی، کافرہ تھی، اور اس نے جب سنا کہ یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک جادوگر آیا بہت بڑا، تو وہ جس بھی دیکھتا ہے وہ اس کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہے۔ اس بڑھیا نے وہ اپنے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے ریلیجن کے مطابق اس نے اپنا سامان اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے وہ شہر سے نکلنے لگی کہ میں اپنا جو ہے عقیدہ بچا لوں۔ حالانکہ وہ کافرہ تھی، بت پرست تھی، تو وہ اپنی گٹھڑی اٹھا کے نکل رہی تھی، تو راستے میں اللہ کے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مل گئے۔ تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کافرہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کے سامان کو اٹھایا، کہا اماں جی میں اٹھاتا ہوں آپ کا سامان، اٹھا کے جس منزل پہ اس نے پہنچنا تھا وہاں پہ لے کے گئے ہیں۔ اور وہاں پہ جب وہ راستے میں ٹاکنگ ہو رہی ہے، وہ بڑھیا ایز اے محبت بتا رہی بیٹا ایسا کرنا، یہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس سے بچ کے رہنا، تو کہیں آپ بھی اس کے جادو کے اثر میں نہ آ جائیں۔ تو باتیں ہوتی رہیں، چلتے چلتے جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے، وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، محبت والا ہے، تو آپ کا نام کیا ہے؟ کہا اماں جی جس محمد کے ڈر سے آپ نکل کے آئی وہ محمد میں ہی یہ ہوں۔ واقعہ آئی ایم شیور کہ بچپن میں ہم سب نے سنا ہے اور یہی اگزامپل سیٹ کرتا ہے، اور آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے اخلاق پر کام کریں۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی بھی واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اخلاق، پیار، محبت، ہمدردی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکال